أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आज लेसन नंबर 9 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम इंशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे और साथ ग्रामर में एक नई चीज़ अफ़ाल शुरू करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे पहले अभी आपने जब मैं दुआ पढ़ रही थी तो मैंने रब इश्रह ली वाली दुआ के साथ एक मजीद सेंटेंस थोड़ा सा यानी कि और ऐड किया था। ये कुरान की सूरत की आयत है और इसके आगे जो इसका अगला है यानी कि यफ़क़हू कौली के बाद है वजअली वज़ीरम मिन अहली। इसको मैं देख कह रही थी कि ये हम इस पे भी थोड़ी सी बात करें कि इसका मतलब है कि और वजअल ली, वजअल और बना दे ली मेरे लिए वजीरम साथी या मददगार मिन आहली, यानी कि मेरे घर में से मेरा कोई साथी बना दे। तो आपको पता है ये बहुत ही जरूरी चीज है। जब हम ये दुआ पढ़ें तो हम इसके साथ वो भी एडिशनल यानी कि वो जो उसका अगला हिस्सा है अगला पार्ट है उसको भी ऐड कर लिया करें, क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है कि दीन के काम में जब तक आपके घर से आपके साथी नहीं ना मिलते काम बहुत मुश्किल होता है। जब आपके घर से आपको साथी मिल जाता है तो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो अपनी दुआओं में ये भी शामिल करें कि जब हम इस दुनिया से भी जाएं तो हमारे पीछे हमारे बच्चे या हमारा जो हमारे लिए सदका जारी है वो हमारे इस काम को एक तो लेके चलें और फिर हमें अभी दुनिया में रहते हुए भी वो हमारी मदद करें। तो वज अली वजीरम मिन आहली कि मेरे घर वालों में से मेरा मददगार साथ बना दे। और आज हम आहली पे यानी कि ये वर्ड हमने पढ़ना भी है तो इस पे हम इंशाल्लाह देखते हैं। दुरूद आपको पता है क्या चीज़ होती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। अच्छा, दरूद जो है वो अरबिक वर्ड नहीं है, क्योंकि कुरान में जब बात आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो सलात का लफ्ज आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलात भी यानी कि सल्लु अलैहि, बस वो जिस तरह हम कहते हैं कि रहमतें भेजें, ब्लेसिंग्स भेजें, सलाम भेजें या सलात, ये वर्ड आता है। ये असल में फारसी का वर्ड है, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा यानी कि ये चलता है तो यही बस फिर समझ लें जो जुबान में आम हो जाए तो वही हो जाता है। ग्रामर में हफ़ाल हैं जो ये जो लफ्ज़ जैसे लिखे हुए हैं फ़ाला जाला फातहा, आज आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। और एंड पे हमारा एक पॉइंट होगा। टोटल 9 नए वर्ड्स होंगे जो हमने इस लेसन में सीखने हैं। और फिर हम यानी कि इस लेसन के बाद 27,926 तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। टोटल हमारे वर्ड्स हो जाएंगे 102। ये 7 होमवर्क इस पे हमने बात शुरू कर दी है। पहला पॉइंट हमने यानी कि आज हमने इसके दूसरे पॉइंट पे बात करनी है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह देखेंगे लास्ट पे, ये पॉकेट बुक जिस पे बात हम करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अभी जैसे हमने कहा कि दरूद क्या चीज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है उनके हक में। आज से तकरीबन 1500 साल पहले यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे अरब में, और देखें कितने साल गुजर जाने के बाद भी आज पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ मुसलमान नहीं है। तो ये सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी और मेहनतों का नतीजा है कि आज इतनी दूर दूर तक उनका पैगाम पहुंचा और सब हम तक और भी जगहों तक इस्लाम पहुंचा। तो इस चीज़ को ज़रा इमेजिन करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मतलब डायरेक्ट हम तो उनसे मिले भी नहीं और ना ही हम अरब में पैदा हुए, और वो तो अरब में आए थे। लेकिन आप इस चीज़ को आपको पता है, आपने सुनी होगी जब सीरत की कहानियां ये पढ़ते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फिक्र होती थी ना तबलीग की। वो एक सेकंड भी नहीं बैठते होते थे, उनको हर वक्त फिक्र होती थी कोई आया है। मक्का में आपको पता है काफिले आते होते थे दूर दूर के मुल्कों से, बैतुल्ला की वजह से या वैसे भी तिजारत की वजह से भी वहां पे बहुत आना जाना रहता था। तो जब भी कोई काफिला आता था तो आप चाहे जिस भी थकावट में या जिस भी होते थे पोजीशन में, आप भागे जाते थे और उनको जाके दीन की दावत देते थे, यही सोच के कि शायद इसमें से कोई इस्लाम कबूल करे। तो इसी चीज़ को इमेजिन करें कि ऐसे ही कोई काफिला गया होगा और उसमें आप अभी घर में हो सकता है किसी जंग से फारिग होके अभी पहुंचे ही हों, या अभी थके हारे किसी और काम से कुछ करने लगे हों और आपको खबर हुई हो कि कोई काफिला आया और आप फिर दौड़े गए और उस काफिले को जाके आपने दीन की दावत दी और उसमें से किसी ने वो दावत कबूल की, और फिर वहां से चलते चलते हमारे आबाओ अजदाद हमारे बाप दादा और वहां से पहुंचते पहुंचते हमारे मुल्कों में फिर हमारे घर तक वो दावत पहुंची। तो ये जितने भी मुसलमान हैं उनका लिंक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तबलीग से ही बनता है। तो जब कोई इतना करे अपनी उम्मत के लिए, इतना अपने लोगों के लिए, उनको तो इतनी फिक्र होती थी कि उनके बारे में है
کہ میں نے پڑھا تھا کہ جیسے کہ وہ کینڈل جلی ہو اور پتنگے اڑ اڑ کے اس کینڈل کے پاس نہیں آتے، آگ کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لوگ اس طرح جہنم کی طرف آ رہے ہیں اور میں ان کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں. تو مطلب ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر پتنگے کو یا ہر انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. لیکن وہی بات کہ سب ان کی بات نہیں مانتے تھے، ورنہ ان کو فکر اس طرح تھی کہ جیسے آگ سے دور کر رہے ہوں سب کو. اور ایون قرآن میں بھی ایک جگہ پہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیوں ہلکان کیے جا رہے ہیں، کہ جب یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اپنے آپ کو اتنا گھلا دینا، اتنے غم میں مبتلا کر دینا کہ کیوں یہ لوگ نہیں سیدھی راہ کی طرف آتے. اتنا پریشانی ہمارے لیے، اتنا غم، اتنی ہمارے لیے دعائیں. تو اب سب کچھ یہ جب آپ سوچیں ان کی قربانیوں کو اور ان کی محنتوں کو، تو سوچ دل کرتا ہے نا پھر ہم انہیں کیا دیں. اب اگر کوئی ہمارے بندے سامنے ہو تو ہم اس کے چلو کیا کریں، اسے اپنے گھر پہ بلا لیں، دعوت پہ بلا لیں، کوئی گفٹ دے دیں، اس کی تعریفیں کریں، اس کو خوب بٹھا کے سامنے اس کی تعریفیں کرتے جائیں. لیکن اب جو بندہ ہمارے پاس بھی نہیں، نزدیک بھی نہیں، سامنے بھی نہیں، ہم نے دیکھا بھی نہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑا ایک تحفہ ہو سکتا ہے نا کسی کے لیے، وہ دعا ہو سکتی ہے. اور وہ بھی مزے کی بات، وہ دعا بھی ہمیں کس نے سکھا دی؟ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی سکھا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں وہ درود سکھا دیا کہ تم اس طرح مجھ پہ درود بھیجو گے تو اس کا یہ اجر ہے. اور اس کے اجر کے جب ہم بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ نے بہت سی حدیث پڑھی ہوں گی اس بارے میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ بھی درود بھیجا جاتا ہے تو 10 مرتبہ رحمتیں ہم پہ آتی ہیں، پھر 10 ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے ہمارے بلند ہوتے ہیں. اور مطلب اور بھی بے تحاشا اس بارے میں حدیث موجود ہیں کہ اور جو نہیں پڑھتا اس کے لیے بہت ساری وعید کی بھی ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آگے سے ان پہ درود نہ بھیجا تو اس کے لیے کتنی وعید ہے، ہلاکت ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں. تو یہ سارا کچھ ہم سوچیں کہ ہمیں انہوں نے اتنے پیارے الفاظ سکھا دیے، اور اس میں بھلا کس کا ہے؟ وہ بھی ہمارا ہی. ان کا کوئی نہیں فرق، یعنی کہ ہماری دعا سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کی نہ تو رتبے میں کمی آتی ہے، نہ ہی مطلب ہماری دعاؤں سے مطلب کہہ لیں کہ ان کو تو جو اجر ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے، جو ان کو اعزاز اور جو رتبہ حاصل ہے وہ تو ان کو ہے ہی ہے. لیکن اس کا ہمیں ہی الٹا فائدہ ہو رہا ہے کہ جتنی دفعہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، جتنی دفعہ ہم درود پڑھیں گے، وہ ہمیں ہی ثواب ملے گا. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو یا سلام یعنی کہ دعا دیں تو اس کا بنتا ہے کہ اس کو آگے سے نا وہ بھی جواب دے اس کو. جیسے ہم سلام کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے جب سلام نہیں کرتے تو پھر تو خیر ہے، لیکن جب آپ کو کسی نے سلام کر دیا تو آپ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو جواب دیں اور بہتر طریقے سے دیں. یہی وجہ کہ سلام کا جواب نہ دینا مطلب پھر وہ تھوڑی سی بات گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ دینا چاہیے نا. اس سلسلے میں اگر دیکھیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں آگے سے جواب دیتے ہیں، اور پھر ان کا جواب کیسا ہوگا یہ تو ذرا آپ سوچ لینا ذہنوں میں کہ ان کا جواب ہر مسلمان کے جواب سے بہتر ہوگا. اور ہمیں اگر ان کا مل جائے جواب تو اور کیا چاہیے، پھر اللہ کی رحمتیں مل جائیں، پھر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، پھر ہمارے درجے بلند ہو جائیں. تو یہ سارا کچھ سوچیں تو درود کی اور بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا تھا نا کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے میں درود پڑھوں، تو نہ وہ کافی لمبی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے کہا کہ چوتھا حصہ، پھر کہا آدھا، پھر کرتے کرتے وہ کہتا نہیں اور بتائیں کتنا کروں، تو ایٹ دا اینڈ تھا کہ تم سارا ٹائم اگر درود بھی پڑھ لو تو تمہاری دعائیں ویسے ہی پوری ہو جائیں گی. تو یہ اتنی یعنی اس کی فضیلت ہے. تو ہم سب کو اسی شوق اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کر کے اس کو پڑھنا چاہیے. اور آج ہم اس کا دیکھیں میننگ دیکھیں گے ورڈ ٹو ورڈ، تو یہ بھی اتنی خوبصورت دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، جس میں اور مزے کی بات اس میں بھی ہمارے لیے دعا ہے. ہم ابھی کل تشہد پڑھ رہے تھے نا کہ جب ہر نماز میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سلام بھیجتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے صالحین کے لیے بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی کرتے ہیں. تو آج آپ یہ درود پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بھی ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے مہربان ہیں ہم پہ کہ ہمارے لیے دعاؤں کے سلسلے جاری کر دیے ہیں. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ہم دعائیں مانگ ہی رہے ہوتے ہیں اپنے لیے بھی. تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہم، اللہم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف اس لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ پورا ایک لفظ ہے، اس کے ٹکڑے آپ نے کبھی نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا ایک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اے اللہ. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لفظ اللہ ہے یا اللہم، اس میں جب لام پہ زبر یا پیش ہو تو اس اللہ کو یعنی کہ لام وہ موٹا پڑا جاتا ہے تھوڑا نا، اللہ منہ بھر کے پڑھتے ہیں.
باریک نہیں پڑھتے. صرف اگر زیر ہو اللہ کے لام سے پہلے تو پھر اس کو باریک پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ میں. ادروائز جو اللہ کے لام اسے لام جلالہ بولتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں جو لام آتے ہیں ان کو اگر زبر اور پیش ہوں تو منہ بھر کے موٹا پڑا جاتا ہے. اللہم، اے اللہ. آگے ہے سلی علی. اچھا، سلی کو بھی ہم پاکستانی جو لوگ ہیں نا سلے بولتے ہیں. درود شریف پڑھتے ہیں نا تو سلی علی سے سلے نہیں بولنا. جو زیر ہوتی ہے نا زیر، اس کو باریک ساؤنڈ میں بولتے ہیں. جیسے ای نہیں بولتے انگلش کا ای، ہمیشہ جو زیر ہوتی ہے اس کو باریک ساؤنڈ میں بولیں. سلے اے کر کے نہیں بولنا، اے نہیں ای کر کے. سلی، ٹھیک ہے، سواد موٹا اور سلی. تو سلی کا مطلب ہے تو رحمت بھیج. یہ اصل میں ایک ہے فعل. انشاءاللہ آج ہم افعال شروع کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پہ جا کے یہ کون سا فعل ہے. یہ ایک ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کے لیے، ریکویسٹ کرنے کے لیے، آرڈر کرنے کے لیے فعل امر جسے بولتے ہیں. سلی، اس کا اشارہ اس طرح ہوتا ہے سلی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو رحمت بھیج. ٹھیک ہے، اللہم، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تو رحمت بھیج علی محمد. اچھا، اب یہ جو کل ہم نے حرف جر کی بات کی تھی کہ جب کوئی حرف کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حرف آ جائے تو لفظ کا مطلب بدل دیتا ہے. یہاں یہ ایگزامپل کل میں نے وہ ایگزامپل دی بھی تھی آپ کو، اور آج دیکھیں وہ ہمارے پاس درود میں وہ چیز آ گئی سامنے. ویسے سلی کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم ایگزیکٹ اس ورڈ کا مطلب دیکھیں کہ تو نماز پڑھ. ٹھیک ہے، نماز پڑھیے. اب اس میں جیسے سورہ کوثر میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو وہاں یہی ہے فَصَلِّ لِرَبِّ، کہ تو اپنے رب کے لیے نماز پس، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. وَانْحَرْ، اور قربانی دے. لیکن یہاں درود میں تو ہم نہیں کہتے کہ تو اے اللہ تو نماز پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسی تو بات بالکل وہ رانگ ہو جاتا ہے نا. تو یہاں پہ سلی کا مطلب ہے کہ تو رحمت بھیج، یعنی بلیسنگز کر، اپنی رحمتیں کر. ٹھیک ہے، تو یہ صرف کیوں بدلا ہے، یہ آلہ اس کے بعد آلہ آ گیا ہے. وہاں جو تھا وہاں لی آیا تھا، تو سمجھے سلی کے بعد اگر لی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھیے. اور اگر اس کے بعد آلہ آ جائے گا حرف جر میں سے تو اس کا پھر یہ ہو جائے گا مطلب کہ رحمت بھیجیے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. سلی لی ربی سے نماز پڑھیے، اور سلی علی سے جو کہ درود میں استعمال ہوتا ہے کہ رحمت بھیجیے. علی محمد، علی وہی حرف جر جس کی ہم بات کر رہے تھے، جس کے لگنے کی وجہ سے سلی کا مطلب بدلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پر. آگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، اور اس کا نام کے مطلب ہم نے اذان میں بتایا تھا. اس کا میننگ کسی کو یاد ہے؟ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اذان میں، کسی کو یاد ہے تو بتا. تعریف کیا گیا، بہت زیادہ تعریف کیا. بہت تعریف کیا گیا بہت زیادہ. بالکل، بہت زیادہ تعریف کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یاد ہے آپ کو. اچھا، وعلی آلی. اب یہ دیکھیں، یہ وا الگ، اس کا مطلب اور ہم پڑھ چکے ہیں بار بار. آلہ پھر وہی آ گیا حرف جر، اس کا مطلب ہے پر. اور آل، آل ایک نیا ورڈ ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے. اس کو سم ٹائم اردو کی کتابوں میں مد کے ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے، کھڑی زبر کے ساتھ بھی اور سم ٹائم مد کے ساتھ بھی. تو یہ ہے آل. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آل کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے یا اتباع کرنے والے، یعنی فالوورز. فیملی والے اور فالوورز، یہ اس کے دو میننگ، دو مطلب کہ دو چیزیں اس میں شامل ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا آل محمد، تو اس میں صرف ان کی فیملی نہیں شامل ہوتی، یعنی اہل بیت والے شامل نہیں ہوتے، بلکہ ساتھ فالوورز بھی شامل ہیں. اور فالوورز کون ہیں؟ ہم فالوورز ہیں نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں نا. جی کہیں نا، یس. جی بالکل. جی 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 ہم ہے. بالکل ہم نبی صلی فالوورس اللہ علیہ ہیں. وسلم کی جی ہے. امتی ہیں. ہمارے لیے جو ہمارا جو ہم نے جس کو فالو کرنا ہے، ہمارے لیے جو اسوہ نمونہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. لہٰذا ہم سارے ان کی امتی ہیں، ان کے فالوورز ہیں. تو اس سینس میں اس آل کے اندر ہم بھی آ جاتے ہیں. تو یہ دعا دیکھیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی آل کے لیے بھی مانگ رہے ہیں. اٹ مینس کہ اس میں ہم بھی شامل ہیں. تو یہ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس دعا میں بھی شامل ہیں جو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے پیارے الفاظ سکھا دیے ہیں ان کے ذریعے. اچھا جی، اچھا اس میں ایک اور لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اہل. اہل، اہل پڑھتے ہیں، اہل پڑھتے ہیں. یہ ہم جیسے کہتے ہیں نہیں، کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ ہمارے گھر بما اہل و عیال آئیے گا. یہ وہ اہل ہے، لیکن یہ اہل اور آل ڈفرنٹ ہے. اس کے اندر صرف خاندان والے شامل ہوتے ہیں. جیسے اگر مجھے کوئی بلائے گا اہل و عیال سمیت، تو میں صرف اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ جاؤں گی نا، اپنی فیملی کے ساتھ. میں ساروں فیملی فیملی. ہاں، میں ساروں کو تو نہیں لے کے جاؤں گی. تو یہ اہل ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خاندان والے. اور یہ جو آل ہم بولتے ہیں درود کے اندر، درود کے اندر یہ ہے خاندان والے بھی اور فالوورز بھی، فیملی اینڈ فالوورز دونوں آ جاتے ہیں.
तो चले, अब हमारा ये हो गया है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसमें अगर हम तसव्वुर और एहसास के साथ देखें तो हमने कहा कि सल्ली का मतलब होता है रहमत भेजिए। अब रहमत में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अभी हमने कल भी वैसे बात कर ली थी जब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलामती रहमत और बरकत की दुआ की थी, तो उसमें हमने वैसे ये बता दिया था, लेकिन अगेन ये आ गया है। तो सल्ली में देखें, रहमत का मतलब है कि अल्लाह ताला आप पे हर तरह की रहमतों की बारिश कर दे, आप पर मेहरबान हो जाए, आपका नाम बुलंद कर दे, आपके दर्जात बुलंद कर दे, यानी हर तरह की जो ब्लेसिंग हो सकती है वो सारी आपको मिल जाए। तो हम ये दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह ताला से। और आल अभी हमने पढ़ लिया, आल के अंदर कौन कौन आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली, उनकी औलाद, उनकी अज़वाज मुतहरात और सारे उनकी फैमिली वाले, और नंबर 2 पे इत्तबा करने वाले यानी कि उनके फॉलोअर, फॉलोअर्स। और जिसकी वजह से फिर हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये बस ये है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी कुर्बानियों को याद करके इससे बड़ी और दुआ के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। हाँ, एक चीज और है कि हम उनको फॉलो करें। जब हम उनको फॉलो करेंगे तो फिर हम हकीकी मानों में उनको अपना मानते हैं कि हम वाकई उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन अगर गिफ्ट के तौर पे कोई बात करे तो फिर हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर ये है। तो इसी सोच और तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ें इसको, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अच्छा, आगे चलते हैं। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे कि रहमत भेजी तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। लफ्ज है कमा। कमा का जो लफ्ज है ये पूरा एक लफ्ज है, इसके भी आपने टुकड़े नहीं करने। जैसे पहले अल्लाहुम्मा आया था, इसके भी मैंने कहा था टुकड़े नहीं करने। कमा जो है ये पूरा एक लफ्ज है, इसका मतलब होता है जैसे, यानी किसी को मिसाल देनी हो ना कि जैसे वो काम किया था ऐसे ये कर लो, तो वो वाला जैसे। अब असल कुरान में कई जगहों पे का लफ्ज भी आएगा, जैसे कि सूरह फील अगर आप पढ़ें तो उसकी लास्ट आयत में आता है का अस्फिम माकूल, जैसे कि वो क्या है, मतलब वो कहते हैं ना उसको बना दिया था जैसे जब अबाबील ने आके उस पे किया तो, खाया हुआ भूस। हाँ खाया हुआ बुस, मेरे जहन से निकला, तो उसकी तरह बना दिया जैसे कास्फ माकूल। तो वहां लफ्ज आया था का, लेकिन ये का वो वाला का नहीं है जो हम जमायर में पढ़ते थे, जिसका हम इशारा सामने करते थे। ठीक है, वो थी जमीर, और वो मैंने आपको बोला था कि वो जुड़ के आती है और लफ्ज के लास्ट पे आती है। ये अगर का आएगा सम टाइम, ये लफ्ज के शुरू में आएगा, बल्कि जुमले के शुरू में आएगा अक्सर। और ये का और उस का को आपने मिक्स नहीं करना। ये का है जैसे के लिए, मिसाल देने के लिए, जिसे हम कहते हैं जैसे। और वो जो का था वो मतलब था तुम, और उसका मतलब होता है वो जमीर के लिए आता है। ठीक है, इनको आपने मिक्स नहीं करना। और सम टाइम का आएगा और सम टाइम कमा आएगा, और शुरू में आएगा, और इन दोनों का मतलब एक ही है कि जैसे। ठीक है, यहाँ पे कमा इस्तेमाल हुआ है, वैसे कभी कभी का भी आ सकता है। अच्छा, इसमें एक और बात कि जब हम सूरह फातिहा पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने कहा तो जरूर था कि का जो है हमेशा लफ्ज के बाद आता है, लेकिन वहां पहले आ गया था। लेकिन उसने अकेला फिर भी नहीं आया, वो किसके साथ आया था? वो ईया की कुर्सी लेके आया था, ईया का नाबुदू। हमने कहा था ना नाबुदू का असल में तो ये बनना चाहिए था या बन सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने बात पे जोर देने के लिए का को पहले कर दिया। लेकिन का को अकेला पहले नहीं किया, उसके साथ ईया लगा दिया, ईया का नाबुदू, हम तेरी ही इबादत करते हैं, लेकिन लफ्ज वहां पे तेरी था। ये जो का है ये जैसे के लिए आता है, और ये शुरू में आता है। ठीक है, ये शुरू में आता है, इसको याद रखिएगा। आगे है सल्लैता। सल्ली अभी हम कह रहे हैं, सल्ली का मतलब होता है, ये फेल अमर है और इसका मतलब होता है नमाज पढ़। और जैसे हमने कहा सल्ली अला, लेकिन सल्ली अला जब हो जाएगा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? रहमत भेज। ठीक है, ये सल्ली को याद करने के लिए। लेकिन सल्लैता, सल्लैता क्या है? ये है ये भी एक फेल है और इसी रूट लेटर से बना है जिससे सल्ली बना है। ये इंशाल्लाह आज आप पढ़ेंगे फिर आपको अंदाजा होगा कि टेबल में कहाँ पे करके आता है। इसको आप फिलहाल अनअमता से समझ लें। हमने जब कहा था कि अनअमता अलैहिम, ठीक है, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जैसे कि इनाम किया तूने, तो वहां पे था तूने, जो मैंने कहा था जो ता है वो तू से याद रखिएगा। इसी तरह सल्लैता में आप ये हिंट रखें कि इसमें कह रहे हैं हम कि जैसे तूने रहमत भेजी, सल्लैता जैसे तूने भेजी रहमत। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? सल्लैता जैसे तूने भेजी रहमत। इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे ना, फिर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कहाँ से आया। फिलहाल इसको बस याद रखें कि वह सल्ली से ही निकला है, रहमत का मीनिंग ही हम देंगे, लेकिन सल्लैता जैसे तूने रहमत भेजी। अला इब्राहिम,
अला का तो मतलब पता है पर, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। आगे है व आला, ये हम पढ़ चुके हैं, व आला आली, व और आला पर, आल, आल हमने अभी पढ़ा, ये तीनों लफ्ज हम पढ़ चुके हैं, और पर आल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। ठीक है, तो अब इसको देखें दोबारा, कमा सल्लैत ताला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम, जैसे रहमत भेजी तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो इसमें देखें, एक तो मुफस्सरीन कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करने की कुछ वजूहात उन्होंने बताई ना, कि क्या वजह हो सकती है, वरना तो अंबिया और भी बहुत सारे हैं, लेकिन दरूद में स्पेशल तौर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम क्यों लिया। इसमें एक बात तो वो वैसे ये कहते हैं कि चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थे। हजरत इब्राहिम ने जब खाना काबा को तामीर किया था, तो उस टाइम उन्होंने दुआ मांगी थी, हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम ने मिलकर किया था ना, तो उन्होंने उस वक्त दुआ की थी कि मेरी मेरी यानी कि औलाद में से एक ऐसा नबी भेज कि जो सबको कुरान की तालीम दे, हिकमत दे, और बाकी उसका तज़किया करे। तो वो फिर इतने सालों बाद, पता नहीं कितने सालों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में दुआ पूरी हुई। एक ये बात। दूसरी ये बात कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो इमामत हासिल है वो और किसी नबी को हासिल नहीं। क्यों? कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम अदियान वाले नबी मानते हैं। यानी कि हजरत ईसा के बारे में ये है कि हजरत ईसा को ईसाई तो मानते हैं लेकिन यहूदी नहीं मानते। हजरत मूसा के बारे में ये है कि हजरत मूसा को यहूदी मानते हैं, ईसाई नहीं मानते। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को भी अभी तक मतलब सारी दुनिया में अभी जो लोग काफिर हैं या जो मुशरिक हैं वो नहीं मानते। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये था कि इनको हर तरह के दीन वाले इतना जरूर मानते थे कि अल्लाह के नबी हैं। यानी अल्लाह ताला ने उनको इतनी, इस लिहाज से वो वैसे भी जद्दुल अंबिया उन्हें कहते हैं, यानी कि अंबिया के जद, बुजुर्ग कह लें या बुजुर्ग हैं। इमामुल अंबिया। हाँ, इमामुल अंबिया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। इमामुल अंबिया जो है नबियों के सरदार, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है ना लक़ब, वो है जद्दुल अंबिया। और उनका ये खास बात है, जो आप अपनी वर्कबुक में भी सवाल आएगा तो आप लिखेंगे कि उनकी ये जो थी फजीलत, उनको ये हासिल था एजाज कि तमाम अदियान वाले यहूदी ईसाई सब उनको नबी मानते थे। ठीक है, आपने ये बात इसमें लिखनी है। और हम ये कह रहे हैं अल्लाह ताला से कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपने इतना नवाजा, आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नवाजें। तो ये हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें फिर एक और बात है, अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक भी अता फरमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ये दुआ कर रहे हैं कि उनको सब माने। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जब पूरी दुनिया में दोबारा इस्लाम होगा, और तमाम दुनिया वाले जब पूरी दुनिया में इस्लाम होगा, फिर सारे दुनिया वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मतलब मानेंगे, इस चीज़ को ना, इसको हक मानेंगे। अभी चाहे वो इनकार भी कर रहे हैं जो लोग, वो भी हक मानेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसको दोबारा उसी तसव्वुर एहसास के साथ पढ़ें, कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे कि रहमत भेजी तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अच्छा, किसी का अगर कोई सवाल है फिर इंशाल्लाह लास्ट पे लेते हैं, वरना वो क्लास में फिर लेट हो जाता है। आप नोट रखिएगा, फिर लास्ट में पूछिएगा। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। इन्नका, इन्ना हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा ना इन्ना, बेशक। अभी हमने वो जो इन वाले चार हर्फ पढ़े थे, एक था अन और अन्ना जिसका मतलब था के, जो कि अजान से आए थे। फिर एक हमने पढ़ा था इन, जिसका मतलब था अगर, वो इंशाअल्लाह से आया था। और एक हमने पढ़ा था इन्ना, जिसका मतलब था इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने यस। वालों के साथ है। तो ये बेशक, ये वो वाला इन्ना है, बेशक। और का अगेन वो जमीर वाला आ गया, इन्ना का, बेशक तू। यानी हम किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला को कह रहे हैं, बेशक तू हमीदुन, हमीद तारीफ के काबिल। और ये कहाँ से निकला है? हमद से निकला है। ठीक है, हमीद उसकी शक्ल देख के भी आपको अंदाजा हो रहा है लफ्ज को कि वो हमद से निकला है। और हमद का मतलब क्या पड़ा था? तारीफ और शुक्र, यानी तमाम तारीफें और शुक्र। यहाँ पे अल नहीं लगा हुआ, लेकिन इसका मतलब तारीफ और शुक्र। और वहीं से निकला है हमीद, यानी तारीफ के काबिल। ठीक है, हमीद तारीफ के काबिल। हम कह रहे हैं बेशक तू ही तारीफ के काबिल है। और मजीद, आगे फिर साथ अल्लाह ताला की एक और सिफ्त बयान हो रही है, मजीद। और मजीद को हम, इसका मतलब होता है बुजुर्गी वाला। इसको हम याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं वालिद माजिद, जद्दुल अंबिया, जैसे अभी जद का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, जद्द अमजद भी बोलते हैं। यानी ये सारे लफ्ज हम उर्दू में से इस अंदाज से बोलते हैं, वहीं से ये लफ्ज निकला है, उन्हीं रूट लेटरों से, कि मजीद यानी बुजुर्गी वाला।
جس کو جلال عظمت اور بڑائی کا کمال حاصل ہو، یعنی پرفیکشن، جو آپ جسے کہتے ہیں نا ہائی میجسٹی، بالکل اپنی جلالیت پہ اور اپنی بڑے پن کے اوپر سب سے ہائیسٹ فارم اور پرفیکٹ فارم کے اوپر جو ہو، وہ درجہ بزرگی والا، بہترین۔ یہ وہ بزرگ نہیں کہ صرف وہ بڑھاپے کی وجہ سے بزرگ ہے، یہ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے، اس کی میجسٹی کی وجہ سے۔ تو جب اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیغام ہے، انک حمید مجید، بے شک تو ہی تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ ہم دعا تو مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیج، جیسے کہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آپ نے بھیجی اور ان کی آل پہ بھی بھیج، لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک تو ہی تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ یعنی ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، چونکہ تو ہی سب سے عظیم ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تیری ہی تعریف سب سے زیادہ ہے، تو ہی بیسٹ ہے، لہٰذا تو سے اپنے انداز میں تو ہی بہترین اس کو اجر دے سکتے ہیں۔ یعنی ایٹ دا اینڈ ہم اللہ کے اوپر یہ سونپ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ان کو بہترین اجر دے دے۔ یعنی یہ اس فیلنگ کو سوچ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ہم نہیں اتار سکتے، تو اللہ تعالیٰ آپ ہی ان کو اجر دے دیں۔ اس کی مثال ڈاکٹر صاحب نے یہاں ایک لکھی ہے، بڑی ہے ڈفرینٹ سی، کہ جیسے فرض کریں ایک شخص بھوکا ہے، بہت کافی دنوں سے بھوکا ہو، اور اس کا دوست اس کو کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا بھرا ہوا ٹرک بھیج دے، تو سوچو اس کی کیا حالت ہونا، کافی دنوں سے بھوکا بیٹھا ہے، اس کو کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی کھانے کی، اور اس کے پاس پورا کھانے کا ٹرک آ جائے تو اس کی جو حالت ہو خوشی کے مارے۔ تو یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس سے بھی بہترین مثالیں ہو سکتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک مسلمان سوچے کہ ہم تک اگر یہ اسلام کی نعمت نہ پہنچتی، ہم بھی آج اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، جیسے کہ وہ مشرق اور بت پرست اور پتہ نہیں کون کون سے آگ کی پوجا کرنے والے اور پتہ نہیں کس طرح کے، ہم تک بھی وہ اسلام کی دعوت اگر نہ پہنچتی، ہم بھی اس گند میں، اس اندھیروں میں، اس ظلمات میں رہ رہے ہوتے، تو سوچیں پھر ان چیزوں ساروں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلام کی روشنی ہمیں دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے پاس نبی بھیجا، ہمارے پاس اپنی کتاب بھیجی، اور ہمارے یہ اندھیرے ختم کروائے۔ اور تو اس لیے پھر ہم اللہ تعالیٰ کو اسی شوق اور دل اور اسی یعنی کہ احساس کے ساتھ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بہترین اجر دے دے، کیونکہ تو ہی جلال ہے، بڑائی والا ہے، عظمت والا ہے، تو ہی پرفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس سے پیغام نکلتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، کیونکہ ہم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ظاہر ہے وہ پوری امت کے لیے کیا تھے، معلم تھے، وہ معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، ہمیں سکھانے والے بنے تھے، تو اس حساب سے پھر ہم کون ہوئے؟ ہم سارے ان کے شاگرد ہو گئے نا، ہم سارے ان کے شاگرد ہو گئے۔ تو اگر ہم شاگرد ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ قیامت تک کے نبی ہیں، اب یہ تو نہیں نا کہ اگر وہ فوت ہو گئے تو ہم کہیں کہ بس جتنا انہوں نے پڑھانا تھا پڑھا دیا، جو سکھانا تھا سکھا دیا، بس ٹھیک ہے اب ختم۔ ایسا تو ہم نہیں کہتے، ہم مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں آخر تک ہمیشہ کے لیے وہ نبی ہیں، ہمیشہ کے لیے ان کی تعلیمات ہیں، قرآن اور سنت دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں اور ان کو ہم نبی بھی مانتے ہیں، معلم بھی مانتے ہیں اپنا، تو پھر آگے سے ہم یہ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ پھر ہم اگر اپنا احتساب کریں اس بارے میں، تو پھر ہم کیوں کہہ دیتے ہیں جب قرآن اور سنت کے پڑھنے کی باری آتی تو پھر ہم کیوں کہہ دیتے ہیں میں تو مصروف ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو اتنا حاصل ہی نہیں کر سکتا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آنی، پتہ نہیں پھر کیا کیا ہم بہانے لے کے آ جاتے ہیں آگے سے۔ تو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم مانتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، تو پھر ہم آگے سے یہ والے بہانے کیوں کرتے ہیں نا؟ پھر اس کا مطلب نعوذ باللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ معلم ہیں، آپ نے جو کہا ٹھیک کہا، بالکل کہا، میں مانتا ہوں، لیکن پر سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں سیکھ سکتا۔ یعنی کہنے کا مطلب پھر میں مسلمان نہیں ہوں، پھر مجھے اس ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہی کیسے، معاذ اللہ پھر یہی بات بنتی ہے نا کہ مجھے تو اس ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا تو پھر میں بہت ہی ہدایت یافتہ ہوں، میں تو پھر پکا پکایا ہوں، مجھے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے نا، میرے پاس تو سب کچھ ٹھیک ہے، میں تو آئی ایم دا پرفیکٹ۔ پھر دوسرے لفظوں میں تو پھر میں یہی سوچ سکتی ہوں کہ میں کہہ رہی ہوں آئی ایم دا پرفیکٹ، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس چیز سے دور بھاگتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو ہر طرف سے، ہر چیز ہم کرتے ہیں، ہم لائف میں کیا نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے، آپ سوچیں ذرا کبھی اس پہ بیٹھ کے، صرف نہیں کرتے تو ایک دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، باقی سب کچھ کرتے۔ تو یہ ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے، اور اسی تصور اور احساس سے پڑھیں انک حمید مجید۔ اچھا، درود پاک میں نا 2 پورشن ہیں، سیم وہی ورڈ ہے، پہلی والی میں تھا سلیتا، یا اللہم صلی علی کہا تھا اللہ تعالیٰ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں بھیجنے کی بات کی تھی، اور دوسرے پورشن میں ہم نے کہا اللہم بارک، پہلے صلی علی پھر بارک، ٹھیک ہے، بس ایک ورڈ کا فرق ہے، باقی سارا وہی، ہم اسی پہ تھوڑی بات کریں گے، پھر انشاءاللہ ہمارا باقی سارا وہی ریپیٹ ہو جائے گا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد،
اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. باقی سارے وہی ورڈ اللہم اے اللہ. بارک، بارک بھی فعل امر ہے، اس کا مطلب ہے برکت عطا فرما. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ برکت عطا فرما. کس پر؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب اس میں یہ دیکھیں کہ مبارک کا لفظ جو ہے نا، مبارک، یہ ہم برکت کا لفظ، یہ تو خیر ویسے اردو میں بھی ہم ابھی کل اس پہ بات کر چکے ہیں، ہم بولتے ہیں برکت کا، لیکن اس کو یاد رکھنے کے لیے جیسے عید مبارک. اچھا اس میں صرف ایک بات نوٹ رکھیں، ہم اردو میں بھی سم ٹائم اپنے منہ سے مبارک بول دیتی ہوں، حالانکہ جب ہم آگے بارکہ کا ٹیبل پڑھیں گے نا، فیل، بارکہ بھی ایک فیل ہے، جب اس کا ٹیبل پڑھیں گے تو اس کی صرف زیر اور زبر، رے کی زیر اور زبر سے پورا مطلب بدل جاتا ہے. مبارک کا مطلب ہوتا ہے کہ برکت دینے والا، اور مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت لینے والا. تو جب ہم کسی کو مبارک دیتے ہیں تو ہم اسے برکت کی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے برکت دے، اس ٹائم وہ لینے والا بنتا ہے. تو لینے والے کے لیے زبر آتی ہے مبارک. اگر ہم نے اس کو رک بول دیا تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو برکت دے، بالکل فائل اور مفعول والا چکر ہے. تو یہ پڑھیں گے، یعنی کہ ہم نے پڑھا تو ہمیں اس چیز کا پتہ چلا کہ آج تک ہم لفظ ہی غلط بولتے رہے. ہم ہر ایک کو کہتے ہیں عید مبارک، تمہیں بہت مبارک ہو، ہم مطلب ری کو، رے کو زیر بول دیتے ہیں، حالانکہ رے کی زیر سے بالکل عربی میں اس کا بالکل مطلب الٹا مطلب ہو جاتا ہے، مبارک دینے والا وہ بن جاتا ہے، حالانکہ ہم اس کو مبارک مطلب وہ لینے والا ہوتا ہے. تو اتنا فرق ہے زیر اور زبر کا. تو اس لیے اس ورڈ کو اب یاد کر لیں اور سب کو بتائیں اپنے ارد گرد بھی کہ جب کسی کو مبارک دے تو را پہ زبر، مبارک، ٹھیک ہے، مبارک یہ لفظ ہوتا ہے. اچھا اس کو ہو گیا باقی سارا. اعلیٰ محمد وہی والا اگین آ گیا، وعلی آل محمد، ہم اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ ہم ساری بات کر چکے. اس میں صرف برکت کی بات تھی. اب مسئلہ یہ کہ دیکھیں ابھی ہم نے جب کہا صلی اللہ، تو صلی اللہ کے اندر رحمتوں کے اندر تو برکتیں بھی شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پھر برکت کے لیے اگین بات کی. اور برکت کے کل 3 میننگ میں نے بتائے تھے، یہیں پہ دیکھیں یہاں پہ وہی بات لکھی ہوئی ہے. یہ جیسے وہ ہم نے کیاری کی مثال دی تھی نا، کہ پہلے اس کی حفاظت کی سلامتی کے ساتھ، اس کی پوری باؤنڈری بنائی، پھر اس میں پودے شودے لگائے، خوب اس میں وہ رحمتیں اللہ کی مانگی، اور پھر اس کے بعد اس کی برکتیں مانگی. تو یہ وہ والی بات ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمتیں تو دی ہیں، لیکن آپ اس میں برکت بھی ہو. کیا ہو؟ کہ اس میں خیر ہی خیر ہو. ایک پہلے 3 چیزیں ہم نے کہا تھا نا، برکت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: خیر، کہ آپ کو ہمیشہ اچھا ملے، خیر. دوسری کیا چیز تھی؟ کہ وہ ہمیشہ رہے. تیسری کہ وہ بڑھتی رہے، یعنی یہ نہ رک جائے، خیر ملے اور وہ ہمیشہ قائم رہے، اور وہ تیسری کیا بات ہے کہ وہ بڑھتی بھی رہے. تو یہ 3 چیزیں ہم کہتے ہیں جب ہم کسی کو برکت کی دعا بھی دیتے ہیں یا برکت کی بات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے. برکت کے معنی میں کیا ہوتا ہے؟ خوبی ملے، بھلائی ملے، خوب نعمتیں ملے، پھر وہ ہمیشہ رہیں بھی، اور پھر ان میں مسلسل اضافہ بھی ہوتا جائے. اس لحاظ سے اگر ہم کسی کو کہتے ہیں اعمال میں برکت ہو، تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے اعمال ہیں انہیں ایک تو وہ اچھا کرے، اسے قبول بھی کر لے، اور اسے ہمیشہ بڑھاتا بھی جائے. اسی طرح اگر اولاد کی برکت کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ تمہاری نسلوں تک وہ تمہاری ایک تو اولاد ہو، آگے بھی نسلوں تک، اور پھر وہ پھلے پھولے اور نیکی کی راہ پہ پھلے پھولے، ٹھیک ہے، اچھائی خیر کی طرف. تو یہ سارے اس میں میننگ آ جاتے ہیں. تو اسی تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. سیم وہی والا کما ہم پڑھ چکے ہیں. جیسے، جیسے اس کا مطلب ہے، یہ کا بھی سم ٹائم استعمال ہوگا اور کما، دونوں کا مطلب ہے جیسے. بارکتا، بارکتا اگین. صلیتا، جیسے تو نے رحمت بھیجی. ابھی ہم آج انشاءاللہ فعلتا کا ٹیبل پڑھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا فعلتا کا کیا مطلب ہوتا ہے. انعمتا، سیم یہ اسی کنسٹرکشن کے لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. انعمتا، تو نے انعام کیا. صلیتا، تو نے رحمت بھیجی. بارکتا، تو نے برکت کی. کیسے؟ جیسے تو نے برکت کی. یہ دیکھیں ان دونوں ورڈز کو دیکھ لیں آپس میں کمپیریزن کر کے. سلی کا مطلب تھا رحمت بھیج، وہیں سے بنا صلیتا، یعنی کہ رحمتوں کی بارش ہو، مہربانی ہو، آپ کے نام اور درجات بلند ہوں. نمبر 2 بارک، برکت دے، اور اسی سے بنا بارکتا، یعنی کہ خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، اور پھر بڑھتے رہنا. یہیں سے یہ نکلا. پھر علی محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اگین وہی والی بات کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے برکت عطا کی، اور ان کی آل پر. اور وہی بات اگین حضرت ابراہیم کی کیوں کہ حضرت ابراہیم جو ہیں ان کو تمام
ادیان والے نبی مانتے ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، اور وہی فضل ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہترین، یعنی کہ ان کو اجر دے اور بہترین ان کو امامت دے۔ علم، اب اسی تصور اور احساس کے ساتھ بڑے کما بارک تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم۔ اچھا آگے پھر اگین وہی والا سینٹینس آ جاتا ہے، انکا حمید مجید، بے شک تو ہی تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ یعنی کہ ہم سب کچھ کہہ کے بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم دعا کر رہے ہیں پر دعا کا حق ادا نہیں کر سکتے، چونکہ تو ہی حمید ہے، تو ہی مجید ہے، تو ہی ان کو بہترین اجر دے دے، آمین۔ چلیں جی، اسی تصور اور احساس کے ساتھ ہمارا درود شریف پورا ہو گیا، اس کو پڑھیں اور پڑھتے رہا کریں۔ اچھا اب یہ ہمارے جو ہم اتحیاتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے تشہد پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے درود بھی پڑھ لیا، اس کے بعد پھر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں۔ اچھا دعائیں ویسے بکس میں اور بھی ہیں، کافی ساری اتھینٹک دعائیں، یہ دعا چونکہ پاکستانی ذرا زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سارے عموماً یہی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کے اینڈ پہ، تو اس کا انہوں نے نا ویسے ہی آپ کے کورس میں شامل نہیں ہے، یعنی اس کا ایسا سوال نہیں آئے گا، لیکن صرف اس کو ایک دفعہ آپ دیکھ لیں جلدی جلدی، تاکہ آپ کو اس کا میننگ بھی پتا ہو کہ یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے جو کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اور اس کا میننگ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو اس کو میں آپ کو بس کرا دیتی ہوں، آپ اس کو ایک نظر مار لیں۔ یہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اچھا ربی دیکھیں، اچھا اس میں 3 پورشن ہے، پہلے ایک بات، پھر ربنا وتقبل دعا، دوسری دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تین سمجھے ہم اس میں باتیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی آپ دیکھیں مطلب بڑا بڑی پیاری دعا ہے ربی۔ اب اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو شروع میں ایک تو آ رہا ہے زبر بھی آ رہا ہے، لیکن ساتھ چھوٹیے نہیں آیا۔ ویسے ربی کا ہم جب کرتے تھے ٹیبل میں، تو ہم ربی کا کیا کر رہے تھے؟ ایسے اشارہ کر رہے تھے نا ربی، جب ہم ٹیبل پڑھے تھے ضمائر والا کہ میرے رب۔ میں نے آپ کو وہاں شاید بتایا تھا کہ سم ٹائم یہ جو ہوتی ہے نا چھوٹی یہ کی جگہ ہم زیر بھی لگا دیتے ہیں ربی، تو یہ جو زیر نظر آ رہی ہے نا بے کے نیچے آپ کو، یہ اصل میں اس چھوٹیے کے اس کے جگہ پہ آئی ہوئی ہے ربی، میرے رب۔ ٹھیک ہے، اس میں اس چھوٹے سے لفظ میں 3 لفظ آ جاتے ہیں، ایک اس میں آ گیا اے، اور پھر آ گیا میری بھی اور رب بھی، اے میرے رب۔ اب یعنی صرف یہ ربی کا مطلب ہے اے میرے رب۔ اچھا اگر اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں رب اجعلنی، آئین کو رب اجعلنی، لیکن اگر الگ الگ پڑھتے ہیں تو اجعلنی، ربی الگ اور اجعلنی۔ اچھا یہ اجعل آپ نے پڑھا ہے، جیسے ہم وضو کی دعا میں پڑھا تھا نا، وجعل کیا تھا، وجعلنی من المطہرین، یا ہم جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے والوں میں اور توبہ کرنے والوں میں بنا دے، تو وہاں یہ ہم نے اجعل لفظ پڑھا تھا، اجعلنی اور بنا دے مجھے، تو یہ وہی والا ورڈ ہے اجعلنی، اور اے میرے رب بنا دے مجھے۔ اس کا بھی دیکھیں نی، ہم نے یہ بھی بولا تھا کہ سم ٹائم صرف چھوٹیے آتا ہے میرے لیے، اور سم ٹائم اس کے ساتھ نون بھی لگ جاتا ہے، کچھ لفظوں کے ساتھ اکیلا چھوٹیے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو عرب جو تھے ان کے ساتھ نی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ربی زدنی، وہاں بھی نی آتا ہے، اکیلا ہی نہیں آتا، تو سم ٹائم افعال کے ساتھ وہ نی لگا دیتے ہیں، تو بن گیا ربی سے بھی اے میرے رب، اجعلنی مجھے بنا دے، ٹھیک ہے، مجھے بنا دے، مقیم الصلاتی، مقیم آپ کو قائم سے ملتا جلتا لفظ، جیسے نماز قائم کرنا نا، قائم سے ہی نکلا ہے یہ لفظ بھی، مقیم یعنی قائم کرنے والا، ٹھیک ہے، مقیم قائم کرنے والا۔ الصلاۃ ہم پڑھ چکے ہیں نماز کی، مجھے کیا بنا دے؟ نماز قائم کرنے والا، مقیم الصلاتی مجھے نماز قائم کرنے والا۔ آگے ہے ومن، وا اور من سے، ذریتی، اب ذریات تو سب کو پتہ ہے، ذریات اولاد کو کہتے ہیں نا، ذریات جیسے دعاؤں میں ہم مانگتے بھی ہیں ربنا حب نہیں وہ کیا ہے ربنا حب لنا من نہیں، مجھے تو دعائی نہیں بھول گئی دوسری، کسی کو ہاں جی، ربنا حب لنا وازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، یہ وہی دعا ہے، میرے ذہن سے دوسری دعا ہاں جی، ذریات ہم استعمال کرتے ہیں اولاد کے لیے۔ اب اس کے ساتھ بھی دیکھیں آگے یہ لگا ہوا ہے ذریاتی، میری اولاد، اس کا جو یہ ہے وہ بھی میری اپنی طرف اشارہ ہو رہا ہے ضمیر میں، تو ومن ذریاتی اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی اے اللہ مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی، یعنی میری اولاد میں سے بھی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، ذریات جو ہے نا، یہ صرف وہ اولاد نہیں ہوتی جو آپ کی فوراً اولاد ہوتی ہے، یعنی کہ جو آپ کے پاس سامنے ہے، ذریات میں آپ کی نسل بھی شامل ہے، جو آپ کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد،
تو یہ اتنا پیارا، اگر ہم ذریات کے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں نا تو سمجھے ہم اپنی اگلی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، تو اس میں وہ تمام آپ کی اولاد شامل ہوتی ہے جو آگے آنے والی ہوتی ہے۔ تو اسی تصور اور احساس کا پڑے، ہم کہتے ہیں نا ہمارے بچے بات نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، تو ہمیں دیکھیں ہم روز اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر ان کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں ان کے لیے، کیونکہ اگر پتا ہو تو پھر ہماری فیلنگ تھوڑی بدل جائے نا، پھر ہم تھوڑا بھکاریوں کی طرح، تھوڑا جس کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگے نا، تو ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس لفظ کا، ہم پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم دیکھیں اتنی بڑی بات اللہ سے ہم اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے، تو پھر ہمارا پھر ظاہر ہے پھر سٹائل بدلے گا، ہمارے مانگنے کا طریقہ بدلے گا انشاءاللہ۔ تو ہم کہہ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد کو۔ پھر اگلا پورشن ربنا وتقبل دعا، اور دعا کے بھی دیکھیں اینڈ پہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ اگین وہ ربی کی طرح زیر آیا ہے، میری دعائی، ہم رک جاتے ہیں تو ہم دعا کر کے رک جاتے ہیں، کیونکہ جب سٹاپ کرتے ہیں نا تو سٹاپ کرنے کے لیے آخری حرکت کو نہیں پڑھتے، لیکن اگر ہم اس کو لفظ کو پورا پڑھیں تو یہ ہے ربنا وتقبل دعائی، میری دعا۔ ربنا یہ وہی والا آ گیا، ربنا میں نے بولا تھا نا کہ جب زبر کے ساتھ آئے، جو ٹیبل کا ہوتا ہے وہ ربنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا رب، لیکن ربنا کا میں اے شامل ہے، حرف ندا شامل ہے، تو اس کا مطلب ہوگا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعا، واہ ہو گیا اور تقبل قبول سے نکلا ہے تقبل، اور تو قبول کر لے دعائی میری دعا، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو میری دعا قبول کر لے۔ آگے ربنا اے ہمارے رب، اگین وہی آ گیا، اے غفر لی، اگر الگ الگ پڑھیں تو پھر اے غفر لی، یہ کل جو ہم حروف جر کی مثالیں دے رہے تھے اس میں نے آپ کو یہ لفظ بھی مثال میں بتایا تھا، اے غفر لی، اے غفر لی کا ہوتا ہے کہ مجھے بخش دے، ٹھیک ہے، لی جو ہے نا میرے لیے، تو کہنے کا مطلب مجھے، اے غفر مجھے بخش دے، لی مطلب مجھے۔ اب ہم اس کو اگر آپ وہی بات کے، اگر آپ اس کے لفظی ترجمے پہ جائیں گے وہ بھی اردو میں تو پھر آپ پھنس جائیں گے، اسی لیے کہتے ہیں عربی سیکھنی ہے، اغفر لی مجھے بخش دے، ولی والدیہ یہ والدین، والدین سے یہ نکلا لفظ، ولی والدیہ اور میرے والدین کو، ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو۔ آگے دیکھیں اگین ہم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وللمؤمنین اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب، یوم ہو گیا دن، یقوم جس دن، اب یہ پھر وہ اگین قوم قیام سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، قائم کرنے سے، یقوم یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ انشاءاللہ افعال پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہاں سے آیا ہے۔ یقوم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس دن قائم ہوگا، یہ فیوچر کی بات ہے، یوم یقوم الحساب، الحساب حساب ہو گیا اسم، کہ جس دن حساب قائم ہوگا، ٹھیک ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو جس دن قائم ہوگا حساب۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، ہم نے سب کے لیے سب کچھ مانگ لیا نا، ہم نے نمازی اپنے لیے نماز بھی مانگی، ہم نے پھر یہ بھی کہہ دیا اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں قبول کر لے، اور پھر ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سب کو اسپیشل والدین کا نام لے کے، پہلے بچوں کا لے لیا، بچوں کی تربیت کا ذکر ہو گیا، پھر والدین کی مغفرت کا ذکر ہو گیا، اور پھر تمام مسلمانوں کی مغفرت کا ذکر ہو گیا، اور کس دن، جس دن بڑا حساب قائم ہوگا، جس دن اصل دن جو روزے قیامت ہوگا۔ تو ہم دیکھیں اتنی خوبصورت اور جامع یہ دعا ہے، اگر ہم اس کو سوچ اور سمجھ کے پڑھیں تو نکلتے ہیں نا پھر آنسو، پھر دعا مانگتے وقت پھر وہ بیکاریوں والی فیلنگ آنی چاہیے نا اللہ کے پاس، لیکن ہم تو بھاگ رہے ہوتے ہیں، فٹافٹ نماز ختم کرو جا کے، یہ کام کرنا ہے تو وہ کام کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، تو بس ایسے چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے توفیق دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ کے پڑھیں اور ہماری وہ فیلنگز بھی اس حساب سے ہوں۔ الحمدللہ جی ہمارا یہ پہلا پارٹ ہو گیا مکمل۔ بسم اللہ کرتے ہیں ہم اپنے گرامر پورشن میں، آج ہم نے افعال شروع کرنے ہیں۔ اچھا گرامر کے اندر یہ دیکھیں، جب بھی گرامر کی آتی ہے نا، یہ اسکرین شیئر کرتی ہوں میں، تو یہ اوپر ایک نشان بنا ہوتا ہے نا، یہ جیسے وہ گیئرز بنے ہوتے ہیں جیسے مشین کے اندر کا پورشن، تو آپ کو پتہ ہے اس کا گرامر والے پورشن میں اس کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ گرامر پڑھیں گے تو گرامر آپ کی لرننگ پروسیس کو تیز کر دیتی ہے، جیسے یہ سارے گیئرز بنے ہوئے نا، ایک سے جب چلتا ہے دوسرا دوسرا مشین تیز ہوتی ہے، تو گرامر جب انسان سیکھتا ہے نا تو اس کی ٹرانسلیشن سیکھنے کا پروسیس تیز ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ ایک لفظ کو صرف رٹا مار رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ صرف آپ کی لرننگ کا، آپ نے زبانی اس کو رٹا مار دیا، ایک آپ کو سمجھ کے پڑھیں۔ آج جب ہم نے یہ دعا پڑھی ہے
हमने उसके एक एक लफ्ज के टुकड़े करके बताया है कि इसका मतलब कहाँ से निकला है और कैसे ये लफ्ज बना है। अब आपको फर्ज करें अगर उसका मीनिंग भूल भी जाता है और आपको ग्रामर आती है उसकी, आपको पता है, तो आप उसको खुद बना भी सकते हैं। इसी तरह आप इंशाल्लाह आगे देखिएगा, आप छोटी छोटी दुआओं पे कुरान जब पढ़ते हैं आप कोशिश किया करें छोटे छोटे टुकड़ों को, अब आप खुद उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे इंशाल्लाह। आप यकीनन किसी को ये एक्सपीरियंस हुआ भी होगा, लेकिन आप इसको किया करें, ठीक है। तो ये हमारे प्रोसेस को तेज करता है। चलें जी, ये अब हमने पढ़ना है फेल, और फेल में हमने सबसे पहले माजी का शुरू करना है, ठीक है, पास्ट टेंस शुरू करेंगे। और सबसे पहले अपनी टीपीआई की मशक कर लें, अपने आप को एक्टिव कर लें, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें, लंबी सी सांस लें। और एक नई चीज सीखनी है तो आप इसको शुरू करें, मेरे साथ सब करें, माइक्स बंद रखें लेकिन सब बोलेंगे प्लीज। देखिए मैं तो कैमरे के सामने करके बोल रही हूँ, तो मैं नहीं हंस रही शर्मा रही, तो आप लोग तो बिल्कुल देख भी कोई नहीं रहा, तो ऊंची ऊंची बोलें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो हमने अभी करना है शुरू, ये हम बात कर चुके हैं इस पे कि हम 3 तरह के लफ्ज होते हैं, इस्म होते हैं, फेल होते हैं, हर्फ होते हैं। इस्म हम सबसे पहले पढ़ चुके थे, जो कि किसी चीज का नाम होता है। ये कोई सिफ्त भी हो सकती है, जमायर भी हो सकते हैं, और इसम इशारा भी हमने कल पढ़े थे, वो भी हो सकते हैं। इनकी अमूमन जो निशानी होती है, अमूमन, हमेशा नहीं, अमूमन अलिफ लाम होता है सम टाइम शुरू में, कभी कभी लास्ट पे तनवीन होती है, कभी उसकी जमा की सूरत में वाओ नून या नून या अलिफ ता होता है मुन्नस की सूरत में। अच्छा, फिर हमने हर्फ पढ़े थे, उसके बाद हर्फ जो होते हैं वो इस्मों और फेलों को आपस में मिलाते हैं, और ये एक लफ्ज एक हर्फ से बन के भी हो सकते हैं, जैसे बी, ली, और ये समटाइम 2 लेटर से मिलके बने हो सकते हैं, मिन, ठीक है, मिन जैसे होता है फी, और सम टाइम 3 लेटर से मिलके भी बनते हैं, जैसे आला, इला, इस तरह करके, और ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। अब हमने आज शुरू करना है फेल। फेल होता है किसी चीज का काम का जिक्र होता है। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको मेरा ख्याल इस पे हम नहीं टाइम लगाते, ये वही हरूफ के साथ जमायर को अटैच करके जो हमने 9 टेबल तैयार की थी, ये वो वाले हैं। तो हम आ जाते हैं फेल पे। फेल होता है जिसे इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं, वर्ब, ठीक है, यानी कि डूइंग वर्ड। इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो डूइंग वर्ड, जिसमें किसी काम का जिक्र होता है, काम के करने या होने का, यानी वो काम या हो जाए या उसे किया जाए, दोनों का जिक्र हो सकता है। अच्छा, अरबी में क्या होता है कि जैसे इंग्लिश में तो 3 लेटर के, 4 लेटर के, 5 लेटर के मुख्तलिफ होते हैं, जैसे सिट, SIT, सिट, बैठना, सिटिंग, बैठ रहा है, ज्यादा अल्फाज, प्ले 4 लफ्जों का हो गया, इसी तरह स्लीप ज्यादा हो गया, 5 का हो गया, मुख्तलिफ। लेकिन अरबी में क्या होता है कि अफाल, ज्यादातर जो अफाल होते हैं वो 3 लेटर से मिलके बनते हैं, 3 हरूफ से। ये हरूफ वो वाले हैं, हरूफ तहज्जी वाले, अलिफ बा ता वाले, कि 3 तरह के लेटर पकड़े जाते हैं अलिफ अलिफ बा ता में से, और उनको मिला के, उनके ऊपर जेर जबरें लगा के, उनको इस तरह का वर्ड बन जाता है कि वो पूरा उसका टेबल तैयार हो जाता है, काम का नाम बन जाता है। जैसे ये मिसाल, ये देखें, फा, आइन और लाम, ये 3 लेटर मिले तो बन गया फाला। जैसे यहाँ पे वर्ब को कहते भी वैसे फेल है उर्दू में, यानी कि आइन वैसे गले से निकालते हैं, मेरा इतना निकलता नहीं है, फेल, लेकिन ये कि अगर इस पे जबर लगा दी जाए तीनों पे तो फाला। इसी तरह एक फेल है फतहा, एक है नसरा, नून स्वात और रा को मिला दिया, नसरा, एक है द्वाद, रा और बा, दाराबा। अब ये जब तक हम अलग अलग थे तो ये लेटर थे, अकेला द्वाद, अकेला रे, अकेला बा, लेकिन जब इनको मिला दिया और इन पे जबर भी लगा दी, फर्ज करें द्वाद है, द्वाद पे जबर, रा पे जबर, बा पे जबर, दाराबा, तो वो क्या बन गया, एक फेल बन गया। उसका क्या मतलब होता है, उसने मारा, ठीक है, उसने मारा। इस तरह करके 3 लेटर से हम फेल बनाते हैं। अब फेल कितनी किस्म के होते हैं, ये वैसे अमूमन जमाने के हिसाब से 2 तरह के होते हैं, ठीक है, फेल माजी और फेल मुजारे। उर्दू में इस तरह होता है, उर्दू में हम कहते हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल, ऐसे बोलते हैं ना, माजी जो हो चुका, हाल जो हो रहा है, और मुस्तकबिल जो अभी होगा। अरबी में थोड़ा काम आसान हो जाता है, सिर्फ 2 होते हैं, 2 जमाने। कौन सा, एक माजी जो हो चुका, और एक होता है मुजारे, उसके अंदर प्रेजेंट भी शामिल है और फ्यूचर भी, दोनों उसमें शामिल है। कैसे, उसमें काम अभी हो रहा है या होगा, यानी एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है दोनों के लिए। ये हमारा काम और आसान हो जाता है कि बजाय 3 के हम 2 पढ़ेंगे जमाने के हिसाब से, एक फेल माजी और एक फेल मुजारे, ठीक है। और एक होता है फेल अमर, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें सिर्फ हुक्म देना होता है, कि जैसे किसी काम करने का किसी को ऑर्डर दे दें या किसी को मना कर दें कि मत करो या करो। तो ये जैसे अब हम पढ़े थे सल्ली अला, तो सल्ली में कहा नमाज पढ़िए, ठीक है। बारक, वो था अल्लाहुम्मा बारिक, बारिक जो था ये भी एक अमर था। तो इस तरह, खैर इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी,
آج ہم نے فعل ماضی شروع کرنا ہے، اس لیے فی الحال فوکس آپ ماضی پہ کریں. ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو اور ایک دم آپ کو بوجھ نہ فیل ہو. فعل ماضی. اب اس میں دیکھیں کیا ہوگا کہ وہی 3 لیٹر والا ایک ہم لفظ بنائیں گے، ایک فعل بنائیں گے. اس کے کناروں کے اوپر کچھ لفظ لگائیں گے، جیسے ضمائر ہوتے تھے نا پہلے، ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. وہ ضمائر ہمیں بتاتے تھے نا کہ کبھی ہم حرف کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، کبھی ہم اسم کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، کبھی ہم کسی کے ساتھ جوڑ کے اس کو بنا لیتے تھے. کتاب کے ساتھ جوڑا کتاب ہو، اس کی کتاب. ٹھیک ہے. اور رب کے ساتھ جوڑا رب ہو، اس کا رب. حرف کے ساتھ جوڑ لیا لی لہو، اس کے لیے، تو ہم نے اس طرح ورڈز بنا لیے. اب ہم جو فعل ہوگا نا، فعل ایک پکڑیں گے، اس کے کناروں پہ جو لفظ لگائیں گے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، یہ کام کس نے کیا ہے. ہمیں صرف اس کی جو لاسٹ والی شکل ہوگی نا اس سے پتہ چلا کرے گا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، تم نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، یا کس نے کیا ہے. یہ اس میں مزے کی بات ہے کہ فعل کے اندر کام کرنے والا بھی چھپا ہوتا ہے. وہ اس کے لفظ کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کام کس نے کیا ہے. میں نے کیا ہے، تم نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اور کام بھی کون سا کیا ہے. کام کے نام سے ہمیں پتہ چل جائے کرے گا کام کہ وہ ہے کون سا کام. اس کے اندر جو اس کی شکل ہوگی اور ہمارے جو اشارے ہوں گے وہ سب بتا دیں گے کہ کام کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا زمانہ کیسے بتائیں گے، اب یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی مزے کی بات کہ زمانہ کیسے پتہ چلے گا. اچھا جی، ایک لفظ جیسے ہم نے لیا فعلا، اس تینوں پہ لگائی زبر. نارملی جو ماضی کے اندر افعال ہوتے ہیں اس کا جو پہلے والا لفظ ہوتا ہے وہی مین سورس ہوتا ہے، اور اس کے اوپر عموماً زبر ہوتی ہے تینوں پہ. ٹھیک ہے. عموماً آئیں گے تھوڑے سے ڈفرینٹ افعال بھی آئیں گے جس کے اندر تھوڑا سا ہم چینج کریں گے، لیکن زیادہ تر زبر والے ہوتے ہیں. اچھا، فعلا. ٹھیک ہے. تینوں حروف پہ زبر لگائی، بن گیا فعلا. فعل ویسے بھی کہتے ہیں نا کام کو، کسی بھی کام کو. فعلا تو اس کا مطلب ہے اس نے کیا. جو اس کا پہلا لفظ ہوتا ہے نا وہ اصل میں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے جیسے سائڈ پہ پہلا اشارہ ہوتا ہے نا ہمارا کہ اس نے کیا، تو یہ ہی کے لیے ہوتا ہے. اب اس فعلا کے اندر بے شک کہیں پہ ہی نہیں لکھا ہوا، کہیں پہ ہوا نہیں لکھا ہوا، کہیں پہ کوئی نشانی ایسی نہیں، لیکن اس کا جو پہلا ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ اس سائڈ کا اشارہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیں اس کے اندر اس چھپا ہوتا ہے، یعنی ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، چاہے کوئی بتائے یا نہ بتائے. ماضی کا جو پہلے والا ہوتا ہے اس کے اندر ہوا چھپا ہوتا ہے. یہ آپ نے اب یاد رکھنا ہے. جب بھی میں آپ سے کہوں گی فعلا تو اس کا مطلب ہے اس نے کیا، ہی ڈڈ، اور ہے بھی یہ ماضی. ابھی ہم ماضی پڑھ رہے ہیں نا، اب میں آپ کو بتاؤں گی ماضی کی اور مضارع کی فرق کیا ہوتا ہے. ماضی پڑھ رہے ہیں اور اس کا فعلا جب بولوں گی تو آپ نے کہنا ہے ہی ڈڈ، اس نے کیا، اس ایک مرد نے. اچھا، یہ والا رائٹ ہینڈ ایک انگلی، یہ آپ کو سارا بتا رہی ہے. مرد کی بات ہو رہی ہے، ایک کی بات ہو رہی ہے، اور تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے جو اس طرف ہے، جو یہاں پہ نہیں ہے. فعلا اس نے کیا. اب اگر زیادہ مردوں کی بات کرنی ہو تو اس کے ساتھ ہم لگاتے ہوتے ہیں ہمیشہ واو الف. کوئی بھی فعل ہوگا نا ساتھ واو الف لگا دیں گے. فعلو ان سب نے کیا. فعلو اب لام پہ سارے پیش آ جائے گی واو کی وجہ سے. فعلو ان سب نے کیا. ٹھیک ہے. پھر سامنے آ جائیں. اب جیسے پہلے ہم ہوا ہم سے سامنے انتا پہ آ جاتے تھے. اب انتا کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، افعال کے اندر وہی والا لفظ فعل جو ہوگا فعلا اس کے ساتھ تا لگا دینا ہے. فعلتا، لیکن لام پہ اب جزم ہو جائے گی. فعلتا، اب اس کا جو تا ہے نا وہ شو کر رہا ہے کہ تم نے کیے، یعنی اس کا جو تا ہے وہ آپ نشان یاد رکھیں گے تو کے لیے، سامنے والے کے لیے، یو کے لیے. فعلتا تم نے کیا. فعلتو اب اس کا تا پہ پیش آ جائے گی وہ اپنے لیے ہو جائے گا. اب اس میں چونکہ انا کی نشانی نہیں آ رہی، ورنہ تو ہوتا تھا نا آئی سے دکھتا تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ اپنی بات ہو رہی ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کی بھی ایک نشانی ہے کہ آپ نے فالتو بولنا ہے، فالتو نہیں بولنا. اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں فالتو ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا. بھائی میں نے کام کیا ہے، تو آپ اس جملے سے یاد رکھیں کہ میں فالتو نہیں ہوں، میں نے کام کیا ہے. تو فالتو سے آپ تو سے یاد رکھیں کہ وہ اپنی بات ہو رہی ہے، تو اپنی بات کے لیے. ٹھیک ہے. فالتو، میں فالتو نہیں ہوں. تو فعلتو میں نے کیا، چونکہ یہ ماضی ہے نا تو کیا کر کے بات کریں گے جیسے ہو چکی. اچھا، فعلتو میں نے کیا. پہلے یہاں پہ کیا کہا تھا، ایک انگلی والا. فعلتا تم نے کیا. فعلتو میں نے کیا. اب ہم زیادہ کی بات کرتے ہیں. اگین اشارے ہمارے وہی ہیں، ہم نے کوئی سائڈ چینج نہیں کی، کوئی ترتیب چینج نہیں کی. یا آپ کی آسانی کے لیے ہم نے کوئی سائڈ چینج نہیں کی، کوئی ترتیب، وہی 6 اشارے ترتیب سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں. پہلے بولا فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا.
فعلتو میں نے کیا، اب زیادہ کے لیے فعلتم، اب یہ تم آسان ہے، یہ انتم والا، یہ تو سیم انتم والا تم لگ گیا، فعلتم تم سب نے کیا، یہ تم سب آ جائے گا، فعلتم تم سب نے کیا، اور فعلنا میں نے کیا۔ اب یہ نہ بھی آپ کو پتا ہے، نہ ہمیشہ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں نا، ہم سب کے لیے، فعلنا ہم سب نے کیا، ٹھیک ہے، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ تو اب یہ دیکھیں کیسے ہمارا وہ ٹیبل تیار ہوا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ فعلا سب سے پہلے ہم نے لفظ لیا ہے، اور ہمیشہ ہم فعلا سے ہی آپ کو چینجنگز بتائیں گے، مضارع میں جائیں گے، امر میں جائیں گے، تو سب سے پہلے فعلا، فعلا کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کیک بنانا ہے آپ نے، تو سب سے پہلے آپ ایک سانچہ خرید کے لاتی ہیں، فرض کریں آپ کپ کیک بنائیں گی تو آپ گول گول سانچے لے کے آئیں گی نا باہر سے، اب وہ جو گول سانچہ ہے وہ تو آپ کا ایک ہی ہے نا، کوئی ایک اس کا جو ہوتا ہے سانچہ، اب اس کے اندر چاہے آپ اسٹرابری کیک بنا لیں، چاہے آپ چاکلیٹ کیک بنا لیں، چاہے آپ جو بھی، سانچہ تو آپ کا وہی ہے نا۔ تو یہ فعالہ جو ہے نا اصل میں یہ ہوتا ہے ایک سانچہ، ایک اسٹینڈرڈ ٹیبل، ایک ماڈل ٹیبل ہے، آپ نے اب اس کی جان، اس سے آپ کی جان نہیں چھٹنی پورے QC7 تک، یہ فعالہ چپک گیا ہے، فا عین اور لام، جب بھی کچھ بتانا ہے نا، جب بھی کوئی فعل بتانا ہے، چاہے وہ مضارع کا، امر کا، انہوں نے اسی کی شکلیں بدل دینی، اسی کے اندر فلیور ڈال دینے ہیں، اسی کی ریسیپی چینج کر دینی ہے، اسی کے اندر کوئی اور چیز ڈال دینی ہے، اور لیکن سانچہ یہی رہے گا۔ تو یہ ایک مین ہمارا ہے اسٹینڈرڈ ٹیبل، جس کے اندر ہم پھر ورڈز ڈالتے جائیں گے دوسرے حروف تہجی کے، اور پھر ہم اپنے سیٹس بناتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ہم کام کیا کریں گے۔ تو فعلا فعلو یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ سانچہ ہے، ٹھیک ہے، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا۔ اس کو میں آپ کو تھوڑا سا اس طرح بتاتی ہوں کہ اب آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ماضی کے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ماضی کے ہیں۔ ماضی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی چینجنگز ہوتی ہیں وہ اس کی ٹیل پہ ہوتی ہیں، اس کے دم پہ ہوتی ہیں، اور اس کو آپ نے یاد کیسے رکھنا ہے کہ فرض کریں آپ کی فلائٹ تھی، آپ ایئرپورٹ پہ پہنچی اور آپ کا جہاز چھوٹ گیا، چلا گیا، تو یا آپ اسٹیشن پہ پہنچی اور ٹرین نکل گئی، اب آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ اوہو وہ تو چلی گئی، یعنی کہ جا چکی، اب وہ جو چیز جا گئی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، تو وہ جب جا رہی ہوگی تو آپ کو اس کے پیچھے سے کیا نظر آئے گی، ٹیل نظر آئے گی نا، اس کا ہیڈ تو نظر نہیں نہ آ سکتا کیونکہ وہ تو اب چلی گئی، وہ تو اب گئی نا۔ تو آپ نے اس نشانی سے یاد رکھنا ہے کہ ماضی کی جتنی بھی چینجنگز ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ اس کی ٹیل پہ ہوتی ہیں، اس کی دم پہ ہوتی ہیں، ہمیں دم نظر آتی ہے پیچھے سے، تو ہیڈ وہی والا لفظ رہے گا اور دم کے اوپر ہم چینجنگز کر لیں گے، تو یہ ہمارا بن جائے گا ماضی۔ جب ہم جائیں گے نا اگلے پہ انشاءاللہ مضارع پہ، تو مضارع چونکہ ہوتا ہے کہ آنے والا یا جو کام ہو رہا ہے یا جو آ رہا ہے، وہ ہمیشہ ہم مثال دیں گے کہ جیسے کوئی گاڑی آ رہی ہو تو ہمیں اس کی آگے سے ہیڈ لائٹ، ہیڈ نظر آتا ہے، تو اس وقت جو چینجنگز ہوں گی وہ ساری ہیڈ پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، ابھی آپ ماضی کو فوکس کریں، انشاءاللہ اس پہ جب جائیں گے تو وہ بھی ہم یاد کر لیں گے۔ تو اس کا ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ جو اس کے لاسٹ والے لفظ تھے نا، پہلے میں تو کوئی ورڈ نہیں تھا، پہلا تو اکیلا فعالہ تھا، اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں تھا، وہ اکیلا خود پورا ایک نام تھا اپنے کام کا، لیکن سیکنڈ والے سے آپ دیکھیں اس کے اندر واو الف لگا پہلے، پھر تا لگا، پھر تو لگا، پھر تم لگا، پھر نہ لگا، تو یہ جو آخری والی تھوڑی سی چینجنگز ہے نا، اسی نے ہمیں بتا دیا کہ اب کس کی بات ہو رہی ہے اور کیوں ہو کیا ہو رہی ہے، یعنی کہ فعالہ تو اکیلا تھا، اور اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، کام کرنے والا ہمیشہ فعل کے اندر چھپا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر میں کہتی ہوں مارا، تو آپ کہیں گی کیا، مارا تو ایک نام ہے، کام کا نام ہے، کیا مارا، کس نے مارا، کس کو مارا، کیا مارا، تو جب تک میں نہیں یہ نہیں کہوں گی نا کہ تم نے مارا یا اس نے مارا یا میں نے مارا، تو اس وقت ایک بات پوری ہوتی ہی نہیں، تو فعل کے اندر ہمیشہ مارنے والا چھپا ہوتا ہے، کام کرنے والا چھپا ہوتا ہے۔ اسی طرح میں کہہ رہی ہوں فعلا، تو میں کہہ رہی ہوں اس نے کیا، کوئی ہے ہی جس نے کیا، پھر فعالو ان سب نے کیا، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ تو یہ ہمارے جو لاسٹ والی چینجنگز بتا رہی ہیں کہ کام کس نے کیا ہے، اور اس کی جو لاسٹ والی چینجنگ ہے یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ماضی میں ہوا ہے، اور ماضی کے اشارے جو ہوتے ہیں وہ ایسے آپ کے بالکل سامنے سمجھ لیں آپ کی شولڈر لیول پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم مضارع میں جائیں گے تو ہمارے اشارے اوپر ہو جائیں گے، تبھی میں نے آپ کو جب شروع میں کہا تھا آؤزو، تو میں نے اس کا اشارہ سے اوپر سے کیا تھا کیونکہ وہ مضارع تھا، لیکن ابھی ہم ماضی انمتا، انمتا میں نے ایسے کیا تھا نا، انمتا، سلیتا، بارکتا،
تو یہ فعلتا، اب آپ کو پتا چلا یہ کہاں سے آیا، سلیتا اور بارکتا. وہ فعل بے شک ڈفرینٹ تھا، ظاہر ہے وہ فعل کام کوئی اور کام تھا، لیکن وہ لفظ یہ والا تھا، یہ. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بھی یہ آپ یاد رکھیں بات، کہ جیسے ہم پہلے کرتے تھے نا ضمائر میں کس کی جمع کون، اور بول چال میں کیا ہوتا ہے، سیم یہی مسئلہ دیکھیں. یہ ہو گیا لفظ، ٹھیک ہے نا، یہ تو پورا ہو گیا لفظ جو جس سے ہمیں پتہ چلا کام ہے، اور یہ ماضی کا پہلا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ماضی کا پہلا پتہ ہوگا تو آگے آپ پورا ٹیبل بنائیں گے، ادروائز آپ کا ٹیبل نہیں بن سکتا. اور اس پہ عموماً زبر ہے تینوں پہ. ٹھیک ہے. فعلا. اب اس کے بعد اس کی جو جمع ہے، فعلا کی جمع کیا ہوگی، وہ یہ ہوگی. ٹھیک ہے. فعلو. فعلا فعلو، ایک انگلی زیادہ انگلی. اچھا. فعلتا کی جمع کیا ہوگی، تم نے کیا اور تم سب نے کیا. اگین وہی جیسے ہم کرتے تھے ضمائر میں، اس کا ہم تھوڑا سا نیچے، فعلتا کی جمع فعلتم. ٹھیک ہے. اور فعلتو. فعلتو کی جمع ایک انگلی اور زیادہ انگلیاں. تو ہم کیا کریں گے، فعلتو کی جمع یہ دیکھیں، یہ صحیح ہے. پالنا. فعلنا. اس طرح اگین پالنا. سیم وہی سٹائل ہے جیسے آپ کا پہلے ٹیبلز کا سٹائل تھا، وہی ہے. ٹھیک ہے. فعلا کی جمع فعلو، فعلتا کی جمع فعلتم، فعلتو کی جمع فعلنا. لیکن جب بول چال کریں گے نا، میں آپ سے سوال کروں گی کیا اس نے کیا، تو اس کا جواب آپ نے ادھر سے ہی دے دینا، کوئی آپ نے آگے پیچھے نہیں جانا. فعلا کا جواب فعلا ادھر ہی رہے گا، اشارہ ادھر ہی رہے گا، کوئی نہیں چینج آئے گا. فعلا میں کہوں گی حل فعلا، کیا اس نے کیا، آپ کہیں گی نام فعلا، ہاں اس نے کیا، بات ختم. پھر میں پوچھوں گی حل فعلو، کیا ان سب نے کیا، آپ کہیں گے بس ہاں ٹھیک ہے اس نے کیا، یس فعلو. اس کا اشارہ بھی اس کے اپنے سامنے، کوئی چینج نہیں کرنا. لیکن جب میں کہوں گی حل فعلتا، کیا تم نے کیا، تو آپ کہیں گے جی میں نے کیا. تو آپ جب میں نے کہیں گے تو پھر آپ اپنی طرف انگلی بدل لیں گے، تو آپ کہیں گی کہ نام فالتو. اب آپ کو پتا ہے کہ بول چال کے وقت پھر ان دونوں نے آپس میں انٹرچینج ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. بول چال کے وقت انہوں نے آپس میں انٹرچینج ہو جانا ہے. اور ان دونوں نے، نیچے والے دونوں نے، جمع والوں نے، انہوں نے بھی بول چال کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج ہو جانا ہے. سیم وہی اسٹائل ہے جو ہم پہلے ضمائر میں کرتے تھے. پہلے ہم اٹیچ ڈیٹیچ سب میں بالکل وہی، جگہ نہیں چینج کی، جگہ ساری وہی ہیں، سائٹ ساری وہی ہیں، جن کی بات ہو رہی ہے وہ سارے، بس کام بدل گیا بیچ میں سے، چیز بدل گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اور اس کا ایک اور بات کہ یہ دیکھیں فعلا کے ساتھ صرف آپ کی یہ لاسٹ والی چینجنگز آئی ہیں، جن سے آپ کو پتا چلا ہے کہ اس کام وہی تھا، فعلا فعلا چلتا جا رہا تھا. اس کے ساتھ واو الف پہلے لگا دیا، پھر تا لگا دیا، پھر تو لگا دیا، پھر تم لگا دیا، پھر نہ لگا دیا. تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اب اس کے ساتھ کوئی اور فعل پکڑیں گے، اس کو اس سانچے میں ڈالیں گے اور ٹیبل بناتے جائیں گے. تو سب سے پہلے تو میرا بتائیں کہ اس ٹیبل کو کون کروا سکتے ہیں، اتنا تو میرا خیال یاد ہو گیا ہوگا تھوڑا بہت. جی میں کرواتی ہوں. سلما، سلما جی کروائیں. فعالا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، ان فعلتا نہیں، ان سب نے کیا، ان سب نے. ان سب نے کیا، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ویری گڈ، ہم سب نے کیا. مومنہ کرائیں بغیر فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، گڈ. اچھا اس کو اب ایک منٹ آگے ہم دیکھتے ہیں. ابھی ہمارے اب اس کی بول چال بھی جیسے میں نے ابھی آپ کو ساری کروا دی ہے، آپ مجھے آرام سے کرا سکتے ہیں. سسٹر ہیں رخسانہ، سسٹر رخسانہ آپ اپنا مائک اینڈ میوٹ کریں اور مجھے بتائیں حل فعلا، نعم فعال. حل فعلو، نعم فعلوا. حل فعلتا. نعم فعلت. تو ویری گڈ، نام فعلتو. اب آپ نے اپنی طرف کہنا ہے. اچھا حل فعلتم، کیا تم سب نے کیا، نہ نعم فعلنا. نام فعلنا، جی ہم سب نے کیا. تو اب ہم سب کے لیے پھر آپ نے فوراً اشارہ بدلنا، فعلنا. ٹھیک ہے. یا بول چال بالکل بالکل سیم پرانا پیٹرن ہے، صرف آپ کا لفظ بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا. تو انشاءاللہ آپ جیسے جیسے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب کیا ہونا ہے کہ ویسے تو ظاہر ہے قرآن پاک میں بہت بہت سارے افعال ہیں، بہت ہزاروں کی تعداد میں، لیکن QC 1 میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے صرف ہم 11 فعل چوز کیے ہیں، اور وہ 4 مختلف سٹائل کے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پہلا سیٹ ابھی آج ہم پڑھیں گے جس میں صرف 3 فعل ہیں. ٹوٹل ہم آپ کو 4 سٹائل پڑھائیں گے، اور
پہلے سیٹ میں 3 فعل ہیں. ایک ہم نے وہی جو پہلا پڑھا فعلا جو کہ ہمارا اسٹینڈرڈ بھی ہے, دوسرا ہوگا فتح, اور تیسرا ہوگا جعلا. بس 3 کام ہم نے آج پڑھنے ہیں, لیکن ٹوٹل ہم نے QC1 میں بس 11 کام پڑھنے ہیں. ویسے تو بہت ہیں, لیکن آپ کو ان 11 کی مدد سے انشاءاللہ پوری لاجک سمجھ آ جائے گی کہ افعال کے اندر کیا سلسلہ ہے سارا. ٹوٹل 4 سٹائل ہیں جو زیادہ مشہور چلتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو ہم باب بھی بولتے ہیں, ان کو ہم سٹائل بھی بولتے ہیں, اس کو ہم پیٹرن بھی بولتے ہیں, اس کو ہم وزن بھی بولتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی کورس والے اس کو کیا بولے, لیکن اصل میں جو اس کا جو بیسک نام ہے نا گرامر میں, وہ اس کو کہتے ہیں باب, ٹھیک ہے, باب. لیکن اگر آپ کو نہیں یاد ہوتا, ویسے تو اتنا مشکل لفظ نہیں ہے, لیکن اگر نہیں بھی یاد ہوتا تو آپ اس کو سٹائل بول لیں, سیٹ بول لیں, پیٹرن بول لیں. آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ جو آپ نے کیک بنایا ہے نا, ایک ریسیپی کے ساتھ آپ نے بنا لیا, ایک چاکلیٹ, ایک اسٹرابری اور ایک وہ. اب ایک ریسیپی چینج کر دیں گے, دوسرا سٹائل آ جائے گا. آپ کا برتن وہی رہے گا, سارا کچھ وہی رہے گا, ریسیپی چینج ہو گئی, وہ دوسرا سٹائل ہو گیا. تیسری آپ نے کوئی ڈرائی کیک, تیسری ریسیپی ٹرائی کر لی, وہ تیسرا, لیکن آپ کا برتن وہی رہے گا. بس آپ نے اس کے اندر انگریڈینٹس چینج کر کے تھوڑی زیر زبر پیش کر کے بدل, تیسرا سٹائل ہو جائے گا. اور چوتھا, ایک چوتھا سٹائل. بس 4 سٹائل ہم نے QC1 میں پڑھنے ہیں. پہلے سٹائل میں 3 سیٹ, دوسرے سٹائل میں چار فیل, تیسرے سٹائل کا بس 1 فیل پڑھیں گے, اور چوتھے سٹائل کا 3 فیل. ٹوٹل ہم نے 11 پڑھنے ہیں. تو آج ہم پہلا سیٹ پڑھیں گے جس کا ایک ہی طرح کی شکل و صورت ہوگی, ایک ہی انگریڈینٹس ہوں گے, اور اس میں ہم نے 3 فیل پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو ہے لفظ 3, فعلا اس نے کیا, فتح اس نے کھولا, جعلا اس نے بنایا. یہ 3 فیل ہیں. تو انشاءاللہ میں جی, تو ہم نے جو پہلا سیٹ پڑھنا ہے افعال میں, اس کے ہم 3 فعل پڑھیں گے, 3 افعال پڑھیں گے, ٹھیک ہے. فعل کی جمع ہوتی ہے افعال. 3 افعال پڑھیں گے. کون سے 3 کام یعنی ہم نے پڑھنے ہیں. فعلا اس کا مطلب ہے اس نے کیا, یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ٹیبل بھی ہے جو ہمیشہ رہے گا, لیکن یہ ظاہر ہے ایسا ایک ٹیبل کے طور پہ بھی آئے گا نا آپ کو. اور پھر فتح اس نے کھولا, اور جعلا تیسرا کام ہے اس نے بنایا. یہ جو ہم پڑھ رہے تھے نا اجعل, اجعل نہیں, یہ جعلا سے بنا تھا جس کا مطلب تھا اس نے بنایا. تو ہم کہہ رہے تھے اجعل, وہ امر والا اس کا خیر پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. فاتحہ ہوتا ہے کھولنا, اس کا مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے اور کامیابی بھی ہوتا ہے, فتح, فتح جیسے کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم کریں گے کھولنا, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہر سیٹ کا نا, چلیں یہ میں پھر بعد میں, ہر سیٹ کا ایک ہم نے ایک لیڈر بھی چوز کرنا ہوتا ہے سیٹ کا نام رکھنے کے لیے نا. جیسے سمجھ لیں کہ کلاس کا جو سب سے اچھا بچہ کہہ لیں, اس کو سیٹ کا مانیٹر بنا دیتے ہیں نا ہر کلاس کا. تو اس والے سیٹ کا جو پہلا ہمارا باب ہوگا, اس کا مانیٹر کہہ لیں, اس کا لیڈر کہہ لیں, وہ کون سا سیٹ ہم بنائیں گے آپ جو آپ میں ہمیشہ چلے گا آگے تک, وہ ہوگا یہ فاتحہ, ٹھیک ہے. فاتحہ جو ہے وہ اس کا لیڈر ہے. تو اگین اگر ہم جیسے کہا کریں گے نا کہ کس سیٹ کی بات ہو رہی ہے, کون سی ریسیپی کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کہا کریں گے فاتحہ والے سیٹ کی, یعنی فا والی, اس کو فے بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے فے کر کے بھی بات کر سکتے ہیں. نیکسٹ, ابھی میں آپ کو ویسے یہ بتا رہی ہوں, یہ آپ کے آگے چلنی ہے باتیں ساری. یہ جو ہے یہ اس کا لیڈر ہوگا اس والے سیٹ کا, پہلے سیٹ کا, اور اس کی شارٹ فارم ہم کہا کریں گے کہ فے سیٹ, ٹھیک ہے. اب یہ فے اس والا فے کا نہیں ہے, یہ ویسے ایک سٹینڈرڈ ہے. یہ تو ایک ہمارا ہو گیا نا ماڈل بچہ, جیسے کہ پورے اسکول میں ایک ماڈل کلاس ہوتی ہے نا, جب بھی کوئی وزٹ ہوتا ہے کسی منسٹر کا تو اس کو اس ماڈل کلاس میں لے جاتے ہیں. تو یہ تو ہمارا ویسے ایک ماڈل ہے نا, یہ تو پوری QC7 تک کسی نے ماڈل رہنا ہے, ہر چیز اسی میں ڈالیں گے, یہی ہمارا سانچہ ہے. اسی کے اندر ہم نے انگریڈینٹس چینج کر دینے ہیں, کبھی اس کو کچھ بنا دینا ہے, کبھی کچھ بنا دینا ہے, کبھی کچھ بنا دینا ہے. اسی کے اندر چینجنگز کر کے بتا دیا کریں گے, اب اس کو ایسے کر دو, اب ایسے کر دو. یہ تو ہو گیا ایک ماڈل بچہ. لیکن ہر اسکول کا کہہ لو, یا ہر ڈپارٹمنٹ کا, یا ہر پورشن کا, یا ہر باب کا, ہر سیٹ کا, ہر پیٹرن کا ایک ہوتا ہے لیڈر, اور وہ اس والے پہلے سیٹ کا لیڈر ہے فاتحہ, ٹھیک ہے. جس کو ہم فے سے بھی بولیں گے کہ یہ ہمارا فے والا کمرہ ہے یا فے والا باب ہے. تو اس باب کے اندر آپ نے 3 پڑھنے ہیں صرف, ٹھیک ہے, صرف 3 ہم QC1 میں پڑھیں گے. تو اب اس کو ہم ایک ایک کر کے ان تینوں کا ٹیبل, اور ابھی ہم پڑھیں صرف ماضی, بعد میں پھر ہم اس کا مضارع بھی پڑھیں گے, پھر اس کا امر بھی پڑھیں گے, سارا کچھ, پھر ہمارے ٹیبلز بڑے بڑے ہوتے جائیں گے اور کمپلیٹ ہوتے جائیں گے. اب جس نے ساتھ ساتھ اچھی پریکٹس نہ کی تو وہ تو پھر سمجھیں آگے پھنس جائے گا, اس نے پھر کہنا یہ کیا ہے, یہ تو اب آپ کہتے تھے نا بچوں والا ہے, بچوں والا نہیں ہے. اب انشاءاللہ اب آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. آپ کو جب قرآن سے اتنے اتنے لفظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے کہ اچھا یہ تو وہاں سے بنا ہے, اچھا یہ تو وہاں سے بنا ہے, تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو چلیں اس کو اب ہم کرتے ہیں کہ کر کے فعلا کو ہم نے کر لیا پریکٹس. اگین ہم دوسرا آپ کریں گے, وہ ہوگا
یہ کیوں نہیں چل رہا اس کو؟ چلیں، یہ جا اب دوسرا ہم لیتے ہیں جالا. جالا کو اس نے بنایا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا. اس کو آپ ویسے صرف ہنٹ کے طور پہ یاد رکھنے کے لیے جعلی نوٹ کہتے ہیں نا، جعلی نوٹ جو خود سے بنایا ہوا نوٹ. تو بس ایک ہنٹ کے لیے آپ رکھیں، نہیں اگر ضرورت، اگر آپ کو ویسے یاد ہو جاتا ہے جالا کا مطلب تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہنٹ کی. اب دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک سانچہ ہوتا ہے، اس کے اندر بس ہم نے اپنے حرف بدلتے جانے اور ہماری بالکل وہی سیم پیٹرن تیار ہوتا جائے گا. تو سمجھ لیں فعالہ ایک پیٹرن تھا، ایک سانچہ تھا. اس کا پہلا لفظ فے تھا، پھر آئین تھا اور لام تھا. اب ہم جب نیا فعل لیں گے، فرض کریں ہم نے جعلا لیا، تو ہم نے اس کا جو پہلا لفظ ہے جیم، اس کو فے کی جگہ پہ ڈال دیا. آئین کو اس کے عین، کیونکہ وہ تو ویسے ہے ہی سیم سیم نا، لیکن اگر نہ بھی ہوتے تو اس کا سیکنڈ والا اس کے اندر ڈال دیتے، اس کا تھرڈ والا اس کے اندر ڈالتے، اور ہمارا وہی والا ٹیبل اگین تیار ہو جاتا. تو وہ بن جاتا جعلا. ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں، یہ آپ نے فعلا بھی کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صرف اس کی یہ جو لاسٹ والی چینجنگز ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ ماضی کر رہے ہیں، آپ نے ماضی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فعلا تو پہلا سیم اکیلا ہی رہے گا، اس میں ہمیں پتا ہے کہ ہوا چھپا ہوا ہے. فعلا اس نے کیا، فعلو اس کا واو الف بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کا جمع والا ہے، دوسرے نمبر والا، جس کا مطلب جس کے اندر ہم چھپا ہوتا ہے، ہم. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا اس کا تا بتا رہا ہے کہ وہ سامنے یو کی بات ہو رہی ہے، انتا کی بات ہو رہی ہے. فعلتا تم نے کیا. فالتو اس کا وہ بتا رہا ہے تو کہ یہ انا کی بات ہو رہی ہے. فالتو میں نے کیا. فالتم اس کا تم بتا رہا ہے کہ یہ انتم کی بات ہو رہی ہے. فالتم تم سب نے کیا. فعلنا نہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا. اب یہ دیکھیں، یہی والا ٹیبل صرف اس کا فعلا پہلے تین لفظ ہم بدل دیں گے اور نیا ٹیبل تیار ہو جائے گا. یہ دیکھیں جیم آ گیا اس کے آگے، جعلا کی سپیلنگ آ گئی. تو اب ہمارا وہ پورا فعلا سے کیا بن گیا، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. سیم وہی ساؤنڈ، سیم وہی زیر زبر، سیم وہی سٹائل، کیونکہ ہمارا یہ ایک سیم سیٹ ہے. سیم سیٹ کے اندر ساری چیزیں سیم سیم رہتی ہیں، کچھ بھی زیر زبر نہیں بدلتی، صرف وہ لفظ بدل جاتا ہے. یعنی کہ اسٹرابری کی جگہ اب چاکلیٹ آ گئی، بس آپ ایسے سمجھ لیں. باقی آپ کا بالکل وہی ریسیپی، وہی سٹائل، وہی سارا کچھ. کام بدل گیا، بس کام آپ کیا کرنا ہے، اب آپ نے کہنا ہے جعلا اس نے کیا، جعلو ان سب نے کیا. سوری میں غلط بول رہی ہوں، آپ مجھے بتا ہی نہیں رہے. جعلا کا کیا مطلب تھا، اس نے بنایا. 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 ویری گڈ. میں کہہ بنایا. رہی میں فعلا ہی بولی جا رہی ہوں، آپ نے مجھے ٹوکا ہی نہیں. اچھا، جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا تم نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم تم سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. بس دیکھیں فعلا کی جگہ جعلا لگا دیا، اور اگین ہمارا یہ دیکھیں یہ ٹیبل تیار ہو گیا. تو چلیں جی اب کروائیں پریکٹس تاکہ آپ کی بھی. اچھا، اس کو جتنا زیادہ آپ منہ سے بولیں گے، پریکٹس کریں گے، آپ کے منہ پہ چڑھے گا، آپ کو اس کی ساؤنڈ یاد ہوگی. یہ ٹیبل یاد ہی تب ہوتے ہیں جب بار 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 ریپیٹ کر کے آپ بولیں گے، آپ کو ساؤنڈز یاد ہو جائیں گی. تو اس کی آپ نے گھر میں بہت پریکٹس کرنی ہے. جی سسٹر آسمہ یوسف پہلے آپ کرائیں. فاتحہ کرواؤں یا جالا؟ نہیں ابھی سامنے جعلا پہلے کرائے نا. جالا ٹھیک ہے. جالا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ویری گڈ. آپ اشارے کر رہی ہیں ساتھ؟ جی جی جی، ہاں، ساتھ اشارے کریں. اشارے ضرور کرنے، اشاروں سے آپ کو صحیح یاد ہوئے گا. جی سسٹر روبینہ اب آپ کرائیں. جی میں کراتی ہوں. جعلا اس نے بنایا، جعلو جی جعلو، آپ کی آواز کہاں چلی گئی، جعلو ان سب نے بنایا. آپ کی آواز کٹ گئی ہے. سسٹر شائستہ بشارت آپ کرائیں. سسٹر شائستہ آپ کا ہینڈ ریز ہے نا. روبینہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا جعلنا ہم سب نے بنایا. اچھا، جعلنا کی واحد کیا ہوگی، جعلتو. ویری گڈ، جعلتو. اور جعلتم کی واحد، کس کی؟
जालतुम की जालता 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 वेरी गुड। और जालू की वाहिद? जाला वेरी जाला हाँ बिल्कुल, ये आपको साथ साथ वाहिद जमा भी याद होने चाहिए। गुड। अच्छा जी सिस्टर सदफ, सिस्टर सदफ आप एक दफा कराएं, बगैर तर्जुमे के कराएं, इशारे करने साथ आपने। जाला जालू जालता जालतुम जा जालतू जालतुम जालना। ठीक है सिस्टर अनम, आप भी एक दफा करा दें, बगैर इशारे बगैर तर्जुमे के। जआला जआलू जअलता जअलतु जअलतुम जअलना। वेरी गुड। अब ये देखें, इसकी बोलचाल अब आप आराम से कर सकते हैं। सिस्टर सुमेरा काशिफ आप मुझे रिप्लाई करें, अल जाला। सिस्टर सुमेरा, जी। हल जाला। हल जाला, अच्छा आप पूछो। नाम जाला, ठीक है। हल जालू, क्या उन सब ने बनाया? नाम जालू, ठीक है। हल जालता, क्या तुमने बनाया? नाम जालतू, नाम जालतू, जी मैंने बनाया। हल जाल तुम? नाम जालना, नाम जालना। नाम जालना का क्या मतलब होगा? हम सब ने बनाया, हम सब ने बनाया, जी हम सब ने बनाया। जी हम सब ने बनाया। ठीक है। अच्छा सिस्टर हम सब जी, जी हाँ हम सब ने बनाया। सिस्टर रुखसाना आप सवाल करें, और सिस्टर नगमा आप रिप्लाई करें। सिस्टर रुखसाना आप सवाल करें। जी जी। हल जालता, नहीं, जाला, स्टार्ट से करो। शुरू से ना। नाम जाला, हल जालू, नाम जालू, हल जालता, नाम जालतू, हल जालतुम। नाम जालना। वेरी गुड, बिल्कुल सही। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब ये देखें, अब इसी सेट का तीसरा, पहला हमने फाला पढ़ लिया था, फिर जाला पढ़ लिया, अब फतह, उसने खोला। सेम उसी स्टाइल पे, कोई जेर जबर नहीं बदलनी, सेम बना सकते हैं। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। तो इसको अब कराएं, जो करा लें उनके हैंड रेज नीचे कर दें, और बाकी नए लोग आए हम। कोई और? जी वही वाले हैं। सिस्टर सलमा करवाएं आप। फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वेरी गुड। सिस्टर हाजिरा आपका भी हैंड रेज हुआ था, करवाएं आप। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वेरी गुड। ये आपका होमवर्क वैसे लिखा हुआ है कि होमवर्क है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे भी चले प्रैक्टिस कर लिया। अब आपने इन तीनों को अच्छा सा प्रैक्टिस करना है। आपके पास पूरा वीक है, नेक्स्ट बुध को हमारी क्लास है, और बुध से पहले पहले आपने ये सेट पहले वाला 3 फेल आपने पक्के पक्के याद कर लेने, उसका माजी। इसका हमें कैसे पता चला माजी? क्योंकि इसकी लास्ट पे चेंजिंग थी। और ये हमें उसकी जो साइडों का कैसे पता चला, उनकी जो आखिरी निशानी थी उसी से पता चला कि काम किसने किया। और ये काम के अंदर होना जरूरी होता है, काम में बताना जरूरी होता है कि काम किसने किए, अदरवाइज वो फिर काम नहीं रहता बल्कि नाम बन जाता है। तो चलें आप ये करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अफ़ाल का हो गया है। कोई चीज़ नहीं समझ आई इंशाल्लाह आप फिक्र ना कीजिएगा, इतनी दफ़ा हम रिपीट करेंगे इसको बार बार। अब हमारा एंड तक, QC1 के एंड तक अफ़ाल चलने हैं, इसलिए डोंट वरी, ये रोज़ हम रिपीट किया करेंगे हर क्लास में, तो आपका हो जाएगा। बाकी ये याद रखें कि मिड क्विज आने वाला है, अपने जल्दी जल्दी पुराने काम सारे कर लें ताकि आप अच्छा सा मिड क्विज कर सकें। ठीक है। आपने जिस शौक से ये देखें कुरान क्लास अल्लाह के कलाम को सीखने का इरादा किया है, अब उस इरादे को बिल्कुल ढीला ना होने दें और करना शुरू कर दें। और हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो क्या था? हमने 7 होमवर्क पे बात शुरू की थी। कल हमने कहा था कि कुरान का साथी बने, कुरान को तिलावत किया करें ताकि आप कुरान के साथ, कुरान आपकी सिफारिश कर सके। आज अब उसका जो दूसरा पॉइंट है उस हवाले से ये बात है, और ये हदीस है, इसको आप गौर से सुने कि हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताएं कि जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए।
تو کتنی پیاری بات ہے نا کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، چاہے ہم وضو میں ہوں، ہم نہ ہوں، ہم کچن میں کھانا پکا رہے ہوں، ہم گھر میں کوئی بھی کام، جیسے ہوتا ہے نا بندہ ہر وقت تو قرآن لے کے نہیں نا بیٹھا ہوتا، تو ہمیں وہ چیزیں کم از کم یاد تو ہونا پھر تھوڑی بہت، یعنی کہ اگر آپ کو یاد ہی نہیں ہوں گی صورتیں، اذکار، دعائیں، تو پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے چھوٹا موٹا، نہیں تو آپ اپنے جو ذکر ہوتے ہیں وہ کرتی رہیں منہ سے چلتے پھرتے جیسے جب یاد آئے۔ اچھا ایک اور اس میں انہوں نے پیاری سی ہنٹ دی ہے کہ آپ جب بھی کچھ پڑھیں تو تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ آپ کے کانوں میں آواز جائے، وہ اس لیے کہ اگر آپ منہ کے اندر پڑھ رہے ہوں گے نا تو وہ آپ بھول جائیں گے، ذرا سا بندے کا دھیان ادھر ہوتا ہے، کوئی خیال آ جاتا ہے، کوئی بات آ جاتی ہے، بندہ نا بھول جاتا ہے۔ جب آپ اپنے کانوں کو سنا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ تھوڑی دیر بعد کان جو ہے نا وہ دماغ کو میسج کرتا ہے کہ ابھی کچھ آواز آ رہی تھی اب نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی، تو بندے کو نا فوراً یاد آتا ہے۔ جیسے آپ مثال لے لیں، آپ سڑک پہ جا رہے ہو، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو، تو راستے میں کوئی گاڑی آتی ہے، ایک دم بندے کا دھیان ایک دم ایسے ہو جاتا ہے، بالکل ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اگر جب آپ اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے واک کر رہے ہیں تو واک کرتے کرتے تسبیح کریں ذرا اونچی بات میں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے فوراً کان میسج بھیجیں گے برین کو کہ ابھی تو یہ کچھ تم پڑھ رہے تھے ابھی تم نے چھوڑ دیا، تو فٹافٹ اس کو نا پھر یاد آ جاتا ہے۔ تو اور وسوسے بھی دور رہتے ہیں، ذرا تھوڑا اونچی پڑھنے سے نا شیطان اپنے وسوسے بھی نہیں ڈال سکتا۔ تو بس یہ سارا تصور سوچ کے کہ آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا نا اونچی آواز میں کرنے سے۔ اور ہمارا اور اس میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے اور نہ ہماری زبان کبھی تھکتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سارا دن تھک ہار کے ہماری ٹانگوں میں درد ہو جاتی ہے، بازوں میں درد ہو جاتی ہے، کبھی رات سوتے وقت یہ ہوا ہے کسی کو بھی کہ آج میری زبان بہت دکھ رہی ہے، آج میں نے بہت باتیں کی، میری زبان تھک رہی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوا، زبان نہیں تھکتی۔ تو بجائے کہ زبان سے ہم ادھر ادھر کی فضول باتیں کریں، کوئی غیبتیں کریں، کوئی فلاں کریں، کوئی ادھر ادھر کریں، ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنے جو جتنا بھی یعنی یہ زبان بولتی ہے نا، بہتر ہے کہ اللہ کا نام لے لے اور وہ یاد کریں۔ اور یہ ہمارا ہوم ورک کا دوسرا پوائنٹ بھی ہے کہ آپ اپنے حافظے میں کم از کم کوئی ایسی چیز رکھیں کہ آپ 5 منٹ 10 منٹ اس کو چلتے پھرتے ضرور گھر کے کاموں کے دوران کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی پوائنٹ کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں اپنے آج کے لیسن کو۔ الحمدللہ آج ہم نے 102 الفاظ سیکھ لیے جو کہ قرآن پاک میں 27,926 دفعہ آئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا اور ان سے کچھ سیکھنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا بنا دے، ٹھیک ہے؟ بس دعاؤں میں سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں، اہل فلسطین، اہل مسلمان، تمام جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ان سب کے لیے دعاؤں میں ان کو سب کو شامل رکھیں، اور سب کے لیے دعا کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔